बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ होते हैं साइम खान। आपका हमारा साथ होता है रोज़ाना की बुनियाद पर, और पिछले कई दिनों से, बल्कि इनफैक्ट रमज़ान मुबारक के मिड से ही हमने देखा था जंग का आगाज़ हो गया था। वो सिलसिला अभी तक जारी है और गालिबन एक महीना होने को आ जाएगा, लेकिन मामला किस करवट बैठेगा ये अभी तक समझ नहीं आ रही है। लेकिन पाकिस्तान ने बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल इसमें अब प्ले करना शुरू कर दिया है, और ईरान से जो मुज़ाकरात का मामला है, मुज़ाकरात कैसे होंगे, कौन करेगा, कैसे ये मामला आगे बढ़ेगा, ये जंग रुकवानी है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे पूरी दुनिया के तमाम तर ममालिक जो है हिट हो रहे हैं। ज़ाहिर मिज़ाइल तो कुछ ममालिक पर ईरान की तरफ से जा रहे हैं, या अमेरिका और इसराइल जो कर रहे हैं, लेकिन जो माशी तौर पर डेंट पड़ रहा है सबके मुल्क में हम महंगाई देख रहे हैं, वो बड़ा ख़तरनाक होता जा रहा है। तो ईरान से मुज़ाकरात जारी है और कामयाबी के साथ हम देख रहे हैं एक समत की तरफ ये बढ़ता हुआ हमें नज़र आ रहा है। और अमेरिकी सदर ट्रंप ने तैयारे में मीडिया से गुफ्तगू भी की थी, और उन्होंने ईरान ने कहा कि अमेरिकी 15 निकाती मुतालबात में ज़्यादातर तस्लीम कर चुका है। ईरान के बारे में वो खुद से ही आकर बता रहे हैं, ईरानी मीडिया इस बारे में कुछ नहीं कह रहा है। तो पाकिस्तान के ज़रिए पैगाम पहुँचाए गए मुतालबात पर ईरान का मज़बूत रद्द-ए-अमल सामने है। वैसे उनकी किसी मीडिया ऑफिशल्स या उनकी गवर्नमेंट की किसी ऑफिशियल से बात सामने आई है? नहीं आई। वो बल्कि तरदीद कर रहे हैं इस चीज़ की। एंड ऑल्सो इस पूरी 30 डेज़ की वॉर में मुझे लगता है, आई एम सॉरी बट डोनाल्ड ट्रंप हैज़ गॉन नट्स। वो जिस तरह के बयानात दे रहे हैं, जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं, ज़बान पे वो कंट्रोल खो चुके हैं। पता नहीं ये ख़यालात पे कंट्रोल खो चुके हैं। ये ऐसी ज़बान एक प्रेसिडेंट बोल सकता है? मैं तो हैरान हूँ इस चीज़ के ऊपर, जो बातें उन्होंने गुफ्तगू की सऊदी प्रिंस के बारे में, और उसके बाद फिर जो जिस तरह की वो ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब इट्स आउट ऑफ माय माइंड कि आप एक सुपर पावर को हेड है, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, और अमेरिकन प्रेसिडेंट के मुंह से निकली हुई बात जो है वो उनका पॉलिसी स्टेटमेंट होती है, वो उनका डिसीजन होती है। लेकिन जो वो बात कह रहे हैं, जो उन्होंने खास तौर पे सऊदी वली अहद के हवाले से कही, वो बड़ी ज़ाहिर है एक कहते हैं ना कि बहुत ही ज़्यादा हमने देखा गलत बात की है, और इस तरीके के सिफारती आदाब को उन्होंने मलूज़ खातिर भी नहीं रखा। फिर जो वो गल्फ़ कंट्रीज़ के हवाले से बात कर रहे हैं, ये भी हमें समझ नहीं आ रहा है जो ज़बान वो इस्तेमाल कर रहे हैं। अब एक जगह तो वो कह रहे थे जी स्ट्रेट ऑफ ट्रम्प, एग्जैक्टली। फिर उन्होंने अपने आप को करेक्ट किया, स्ट्रेट ऑफ इंटेंशनली, वो जान के जोकिंग वे में कह रहे थे कि स्ट्रेट ऑफ ट्रम्प। और कतर के जो इस वक्त हुक्मरान हैं, उनका नाम भी उन्हें सही नहीं मालूम, उनका नाम भी प्रोनाउंसिएट नहीं कर पाते। फिर कहते हैं जी के समथिंग लाइक दैट, ऐसा कोई उनका नाम है। वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, और न जाने क्या क्या वो बोल रहे थे। और 5 मिनट एक अहम गुफ्तगू हो रही थी, 5 मिनट उन्होंने ले लिए सिर्फ ये जो बॉल पेन होता है ना, इसको डिस्कस करने पे। तो ये भी इस वक्त उनका जो मीडिया है वो इसे कह रहा है कि हम जंग में हैं, और हमारा प्रेसिडेंट जो है वो 5 मिनट एयर टाइम लेकर हमें बॉल पेन की अफादियत और उसके ऊपर पैसे बचाने पर बात कर रहा है। यहाँ पर गैस के प्राइस बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के प्राइस बढ़ रहे हैं। सोचें। और एक और चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है और बड़ी अहम डेवलपमेंट है इस पूरी 30 डेज़ की वॉर में, पाकिस्तान ने एब्सोल्युटली अमेजिंग डिप्लोमेसी का मुजाहरा किया है। हैट्स ऑफ टू पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा, अमेजिंग फॉरेन पॉलिसी का। जब इस तरह के हालात होते हैं, जब जंग आपके दहाने पे होती है ना, सबसे पहले आपको अपना घर बचाना होता है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की मिलिट्री डिप्लोमेसी, पाकिस्तान की पॉलिटिकल डिप्लोमेसी, शानदार मुजाहरा हमने देखा। ओवर द वीकेंड हमने देखा कि सऊदी वज़ीर ख़ारजा आए हुए थे पाकिस्तान, उसके बाद फिर मिस्री वज़ीर ख़ारजा थे, टर्की के वज़ीर ख़ारजा थे। पाकिस्तान एज ए की मीडिएटर मीडिएशन करवाने की कोशिश कर रहे हैं, और ग्लोबल जिसे कहते हैं ना, ग्लोबल जो अटेंशन है उसका सेंटर बना हुआ है। सोचिए आप, ये इसको वर्ल्ड वॉर 3 से तशबीह दी जा रही है, और अगर पाकिस्तान ये कोशिशें कर लेता है जंग रुकवाने में, तो एक बड़ा एक कहते हैं ना डिसीजन होगा, जो बड़ा क्रेडिट होगा जो पाकिस्तान के ऊपर जाएगा। और ज़ाहिर इसमें हमारी पूरी गवर्नमेंट की, पूरे मुल्क की हमारी एफर्ट नज़र आ रही है। लेकिन आई जस्ट वांट टू मेंशन इसाक डार साहब, जिस तरीके से वो तमाम तर कोशिशें करते हैं, हमें नज़र आ रहे हैं। यू नो इट्स नॉट दैट ईजी। आपको लगता है जी कभी वो इधर हैं, कभी उधर हैं, सुफरा से मिल रहे हैं, वज़ीर ख़ारजा से मिल रहे हैं। तो रहनुमाओं ने अमन और इस्तेहकाम के लिए, मकालमे और कशीदगी की कमी के लिए सफारतकारी पर फिर जोर भी दिया है। अब नायब वज़ीर आज़म की जब हम बात कर रहे हैं इसाक डार साहब की, तो बड़े बामकसद मुज़ाकरात की मेज़बानी पाकिस्तान कर रहा है ताकि देर पर जामे हल मुमकिन हो सके। और चीनी वज़ीर ख़ारजा जो हैं, उन्होंने भी टेलीफोन पर बात की और पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा है, उसकी मुकम्मल हिमायत की। ये बहुत ज़रूरी है। देखें, अब जो कहते हैं ना ताकत का जो तवाज़ुन है वो शिफ्ट हो रहा है।
وہ پاکستان کی طرف اور ایشیا کی طرف آ رہا ہے, وہ چین کی طرف جا رہا ہے. یہ چیز جو ہے وہ ویسٹ کو, اب ویسٹ بالکل لا تعلقی کا اظہار کیا ہوا ہے, کیونکہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو کہہ چکے ہیں جی ہماری جنگ نہیں ہے. یو کے پریزیڈنٹ نے جی کہہ دیا کہ ہم اپنے بچے اس جنگ میں مرنے کے لیے نہیں بھیج سکتے. نیٹو نے انہیں نہ کہہ دیا, اسپین نے انہیں نہ کہہ دیا, ہر ملک نے انہیں نہ کہہ دیا ہے. اب ان کے پاس کچھ بچا نہیں ہے, کچھ نہیں بچا سوائے ہزیمت کے, اور وہ یہ فیس کر رہے ہیں. بلکہ امریکن عوام جو ہے وہ یہ اس حق میں نہیں ہے. موسٹ آف دا پیپل کو تو پتہ بھی نہیں کہ ایران ہے کہاں پر میپ کے اوپر. آپ سوچیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کتنی بڑی غلطی کی. وزیر اعظم شہباز شریف سے سعودی, ترک اور مصری وزیر خارجہ کی ملاقات ہوئی. وزیر اعظم نے معزز مہمانوں کو پاکستان کی سفارتی کوششوں سے آگاہ بھی کیا. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان ایران اور امریکہ کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے مثبت کردار ادا کرتا رہے گا. وزرائے خارجہ نے پاکستان کے تعمیری اور مثبت کردار کو سراہا. وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ پاکستان ہمیشہ سعودی عرب کے شانہ بشانہ کھڑا رہے گا. اچھا, یہ آپ دیکھیں کہ جب بھی اب ہم پڑھ رہے ہیں, انٹرنیشنل جریدے پڑھ رہے ہیں, ہم بلاگز پڑھ رہے ہیں, وہاں پر کیا لفظ استعمال ہو رہا ہے؟ وہاں پر استعمال ہو رہا ہے اسلام آباد نیگوسیشنز. اسلام آباد میں جو بیٹھک ہو رہی ہے جہاں پہ میڈیشن کی کوشش کر رہا ہے پاکستان. آپ کو پتہ ہے کہ خطے میں عمان کی یہ ایک پوزیشن تھی جہاں پر عمان ایک ڈپلومیٹک ہب بنا ہوا تھا, جہاں پر ہر جو میڈیشن تھی, جو ٹیبل ٹاکس تھیں, وہ عمان میں آ کے ہوتی تھی. پاکستان کا یہ جو نیو رول ہے یہ ابھر کے سامنے آ رہا ہے, اور اس سے پڑوسی بھارت کو بہت تکلیف ہو رہی ہے. جسٹ بائی دا وے میں یہ مینشن کروا دوں آپ کو, وہ بوکھلاہٹ کا شکار. ڈپلومیسی میں کہتے ہیں نا کہ اف یو ناٹ آن دا ٹیبل یو آن دا مینیو, تو بھارت از آن دا مینیو, اور ان کو اس بات کی بڑی تکلیف ہے. فومو ہو رہا ہے شاید, وہ ان کو فومو بھی ہو رہا ہے, ان کو پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے, اور جس کا اظہار وہ کرتے بھی نظر آ رہے ہیں. بہتر ہے نہ کریں اظہار, اس سے زیادہ آپ لوگ ایکسپوز ہو رہے ہیں. اچھا چلیں جی, بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سفیر سردار مسعود خان صاحب. مسعود خان صاحب, بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. سب سے پہلے تو ہم پاکستان کے رول کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہے ہیں سارے تنازع میں. امریکی صدر تو اس کو آپریشن کہتے ہیں, پھر خود ہی اپنے آپ کو, پہلے انہوں نے وار کہا, پھر کریکٹ کر کے کہا کہ جی آپریشن ہے, کیونکہ میں نے کانگریس سے اپروول نہیں لیا تو میں اسے وار نہیں کہہ سکتا. حالانکہ یہ جنگ ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. پاکستان کے کردار کے حوالے سے بات کرتے ہیں. 4 بڑے اسلامی ملکوں کی بیٹھک کتنی اہم پیش رفت ہے؟ آپ کو کتنی امید ہے کہ یہ جو بیٹھک ہے یہ باقاعدہ کسی نتیجے پر پہنچ پائے گی, اور یہ سب کو قابل قبول ہوگا جو اس بیٹھک سے نکات نکلیں گے یا نتیجہ نکلتا ہے؟ بہت سی باتیں آپ پہلے کر چکی ہیں, آپ کے ساتھی بھی کر چکے ہیں. تو خاص طور سے جو پاکستان کا مرکزی کردار ابھرا ہے اس خطے میں, بلکہ پورے کے پورے جو ہے یہ جنگ جو ہے ایک بین براعظمی جنگ, انٹر کانٹیننٹل وار ہو چکی ہے, کیونکہ اس میں یورپ بھی انوالو ہو گیا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پریزیڈنٹ زیلنسکی نے آ کے یہاں گلف کی سٹیٹس کے سعودی عرب, قطر اور یو اے ای کے ساتھ معاہدے کیے ہیں تاکہ ایرانی ڈرونز کو روکا جا سکے. ان کے پاس ایسی ٹیکنالوجی موجود ہے. وہ روس سے جنگ لڑ رہے تھے, امریکہ پہلے سے اس جنگ میں شریک ہے. تو یہ صرف مشرق وسطیٰ تک جنگ محدود نہیں ہے, اور اس سے ابھی تک تو جنگ نے بہت مہلک اثرات جو ہے مرتب کیے ہیں. لیکن اس کے بعد جو ہے اگر یہ جنگ نہ روکی گئی تو جیسے آپ نے بھی کہا ہے کہ یہ جنگ جو ہے ساری دنیا میں پھیل سکتی ہے اور تیسری جنگ عظیم میں تبدیل ہو سکتی ہے. اور اس وقت جو ہے چونکہ بہت سے اسرائیل کے پاس جو ہے ایٹمی ہتھیار موجود ہیں, تو یہ ایک ایٹمی جنگ بھی ہو سکتی ہے دنیا میں, کیونکہ اسرائیل کا ابھی تک جو رویہ ہے, اس کا طرز عمل ہے, وہ ذمہ دارانہ نہیں رہا. تو اگر پاکستان کو واقعی کامیابی ہوتی ہے, اور پاکستان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ اس نے نہ صرف جیسا کہ آپ نے کہا تھا کہ اپنے ملک کے مفادات کو بچایا, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پورے خطے کو اعتماد میں لیا ہے. اس وقت آپ نے 4 ممالک کا ذکر کیا, لیکن پاکستان کے ساتھ جو دوسرے ممالک کھڑے ہیں, اہم ترین ممالک, اس میں عمان ہے, قطر ہے, اس کے ملیشیا ہے, انڈونیشیا ہے, چین ہے, اور بڑی حد تک روس بھی ہے, اور امریکہ تو ہے ہی ہے, کیونکہ امریکہ کی صوابدید سے اور امریکہ کی مرضی سے یہ سارے کے سارے مذاکرات آگے بڑھائے جا رہے ہیں. تہران جو ہے وہاں پاکستان کے اوپر اعتماد کیا جا رہا ہے. تو یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک نیا باب ہے, سفارتکاری میں بھی اور قومی تشخص کے حوالے سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت قیمتی لمحہ ہے اہل پاکستان کے لیے, اور وہ اہل پاکستان, دفتر خارجہ, حکومت وقت اور سارے کے سارے لوگ جو ہیں مبارک کے مستحق ہیں. ایک چیز یہ میں بتانا چاہتا ہوں, میں نے تھوڑا سا ذکر کیا کہ ابھی پچھلے دنوں میں, ایک تو آج جو صدر ٹرمپ جو ہے وہ اپنے بیانات بدلتے رہتے ہیں. 2 چیزیں میں بتانا چاہتا ہوں. ایک, انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ مؤخر کر رہے ہیں الیکٹرسٹی کے اوپر جو حملے جو ہیں, لیکن
ایران کے دو شہروں کے دو صوبوں میں ایک شہر تہران میں اور کراگ میں جو انرجی انسٹالیشنز تھی یا جو انرجی پلانٹس تھے ان کے اوپر اٹیک ہوا ہے، اور اس لیے جو ہے ایران نے بھی جوابی حملہ کیا ہے کویت کے اوپر، جس میں ان ڈی سیلینیشن پلانٹ اور وہاں جو کوئی انرجی کا کمپلیکس ہے اس کے اوپر بھی حملہ کیا ہے۔ دوسری چیز جو ہے کہ صدر ٹرمپ نے پہلے کہا تھا، مطلب کوئی اشارے دے رہے تھے مبہم سے کہ گراؤنڈ آپریشن ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن انہوں نے لیٹسٹ یہ کہا ہے کہ وہ خارق جزیرے کے اوپر قبضہ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے جو ان کا ایک ایمفیبین اسالٹ شپ ہے اسے یہاں متعین کیا، ڈپلوائے کیا ہے، اور اس کے بعد 82nd ایئر بورن ڈویژن جو ہے اسے متعین کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں خاگ آئلینڈ کے اوپر وہ قبضہ کر سکتے ہیں۔ تو اس پہلے کا جو خطرہ ہے وہ جو اس کے تیسری چیز بھی بلکہ میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ اس میں یہ ہے کہ ایران کے دو نیوکلیئر پلانٹس ہیں، ایک جو ہے خوندب میں ہے، اسے کہتے ہیں کہ وہ جو اسے آپ کہیں گے کہ ہیوی واٹر جو ہے اس کا ایک پلانٹ ہے، اور دوسری ایک جگہ ہے ارادکان، وہاں جو ہے ایک پلانٹ ہے جس کو یلو کیک پلانٹ کہتے ہیں۔ تو اس کے اوپر اسرائیل نے حملے کیے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے ایران نے بھی بوشہر کے اوپر جو حملہ ہوا تھا، بوشہر میں بھی ایک نیوکلیئر پاور پلانٹ ہے ایران کا، اس کے اوپر جو حملہ ہوا تھا اس کی وجہ سے ایران نے بھی جوابی حملہ اسرائیل کے علاقے ڈمونا میں کیا۔ ایک چیز میں جاننا چاہ رہی ہوں، ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں مذاکرات جو ہیں اس میں کون کیا حاصل کر سکے گا؟ ایران نے تو اپنے مطالبات بڑے واضح بتا دیے، امریکہ کے جو 15 پوائنٹس ہیں، ظاہر ہے آپ اس میں بہت ساری ہمیں کچھ نیوکلیئر سائٹس کا بھی حوالہ دے رہے ہیں، خاک جزیرے کا، بٹ یہ مذاکرات میں ایکسیپٹیبل تو نہیں ہوگا ایران کو، لیکن امریکہ کے لیے آپشنز کیا ہیں اس جنگ سے؟ وہ کیا حاصل کر کے نکلنا چاہ رہے ہیں؟ کیونکہ انہیں سیف ایگزٹ چاہیے، تو کیا ایکچولی چاہیے کیا امریکہ کو اس مذاکرات کے ذریعے؟ امریکہ نے دو چیزیں کرنی ہے، ایک تو فیس سیونگ کرنی ہے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے اہداف بہت سے مقرر کر دیے تھے اور وہ بالکل ایک قسم کے ڈیفینیٹ اور قطعی قسم کے مطالبات تھے، ان میں کوئی تشریح کی گنجائش انہوں نے نہیں چھوڑی تھی۔ مثال پر رژیم چینج ہو گیا، نیوکلیئر پروگرام کو تباہ کرنا ہے، اس کے علاوہ یہ کہ مسائل انڈسٹری اس کی ڈیگریڈیشن ہے، اور پھر آخر میں یہ تھا کہ جو ایران کے علاقائی حلیف ہیں ان کو ختم کرنا۔ اور اسی طریقے سے جو ایران نے بھی اپنے مطالبات پیش کر دیے ہیں، ایران نے یہ کہا ہے کہ جناب آپ جنگ کا تاوان ادا کریں، آپ گارنٹی دیں کہ مستقبل میں آپ حملے نہیں کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے ان کا کہ آپ یہ ساری کی ساری جو بیسز ہیں یہاں سے اٹھائیں اور واپس لے جائیں، کیونکہ یہ جو ہے یہ ہاسٹائل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتی ہے جو خلیجی ریاستوں میں۔ خیر، ان کے درمیان کوئی اس وقت نقطہ اتفاق نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ پس پردہ پاکستان ایک بہت حساس ذمہ داری نبھا رہا ہے، اور ان دونوں جو دے آر پولز اپارٹ، اور ان کو قریب لانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو امریکہ جو ہے وہ تو شاید ایکسٹ چاہتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے، اگرچہ وہاں سے متضاد بیانات آ رہے ہیں، لیکن اسرائیل بالکل نہیں چاہتا۔ اسرائیل نہیں چاہتا، یہ بھی ایک اینگل ہے مسعود صاحب کہ اسرائیل کیوں نہیں چاہتا، اور اگر یہ جنگ بندی امریکہ اور ایران کے درمیان ہو جاتی ہے تو کیا پھر اسرائیل اور ایران کے بیچ میں ایک الگ سے کوئی جنگ بندی ہوگی، یا اسرائیل رکے گا، باز آئے گا؟ یہ بھی بڑا ایک امپورٹنٹ اینگل ہے۔ بٹ کمنگ بیک ٹو دا انٹائر ڈپلومیسی جو پاکستان نے اعلیٰ کردار ادا کی ہے، پاکستان ایز اے کی میڈیٹر ہم دیکھ رہے ہیں کہ خطے کے اندر اپنی جگہ بنا رہا ہے۔ یہ ٹاکس عمان میں بھی ہو سکتی تھیں، یہ ٹاکس ٹرکی میں بھی ہو سکتی تھیں، بٹ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ میڈیشن کا کردار وہ ادا کرتا ہے جس پہ دونوں فریقوں کو اعتماد ہوتا ہے۔ تو نہ صرف امریکہ اور خلیجی ممالک کو پاکستان کے اوپر اعتماد حاصل ہے، بلکہ ایران کو بھی پاکستان میں بھرپور اعتماد ہے، اور ایران کی جانب سے تو بلکہ پاکستان پر مکمل اعتماد کا اظہار بارہا کیا جا چکا ہے، چاہے وہ عباس عراقچی صاحب کریں، چاہے وہ مسعود پزشکیان صاحب کریں۔ بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ کہ پاکستان میڈیشن کا کردار ادا کر رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اپنے مفادات کو بھی سیکیور کر رہا ہے۔ کل اسحاق ڈار صاحب نے ایک ٹویٹ کی جس کو ڈونلڈ ٹرمپ نے ری شیئر کیا اپنے سوشل میڈیا ٹروتھ سوشل کے اوپر، اور اس ٹویٹ میں یہ اسحاق ڈار صاحب بتا رہے تھے کہ ایران نے اسٹریٹ آف ہارموز سے 20 پاکستانی شپس کو کراس کرنے کی اجازت دی ہے، اور ایوری ڈے 2 شپس جو ہیں وہ وہاں سے کراس کریں گی۔ یہ کتنا امپورٹنٹ ہے، ذرا اس پہ روشنی ڈالیے گا کہ نہ صرف پاکستان اپنے مفادات کو سیکیور کر رہا ہے، بٹ ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ میڈیشن بھی کروا رہا ہے۔ جی، آپ نے بڑی خوبصورتی سے ساری کی ساری چیزیں کہہ دی ہیں۔ میں صرف اتنا اضافہ کروں گا کہ نہ صرف پاکستان کے اوپر تہران اور واشنگٹن نے اعتماد کیا ہے، بلکہ جو علاقائی ممالک ہیں اور چین اور روس، ان کو پاکستان کے رول کے اوپر کوئی اعتراض بھی نہیں ہے۔ یہ ہو سکتا تھا کہ
علاقے میں سے کوئی اٹھ کے کہتا کہ سوائے ہندوستان کے کہ حالانکہ وہ ہندوستان کی کوتا اندیشی ہے، کیونکہ یہ پاکستان جو کام کر رہا ہے وہ عالمی امن کے لیے کام کر رہا ہے اور علاقائی سلامتی کے لیے کام کر رہا ہے، تو کسی نے اعتراض نہیں کیا، بلکہ ہر ملک نے پاکستان کی حوصلہ افزائی کی ہے اور پاکستان کے اس کردار کی تعریف کی ہے۔ دوسری یہ ہے کہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ جو باقی معاملات ہیں ان کو نمٹانے کے لیے کوششیں جاری ہیں، جو ایک مسئلہ جو ہے سامنے ہے، چیلنج وہ یہی ہے کہ اگر ایران میں اور امریکہ کے درمیان کوئی اتفاق رائے ہو جاتا ہے، اور جس کے لیے پاکستان کوشش کر رہا ہے، اور یہی پاکستان کا ٹاسک ہے، اور اس نے اب ایک 4 ممالک کا ایک گروپ بھی بنا دیا ہے، یعنی یہ جو 4 وزرائے خارجہ آئے ہیں، مصر، ترکی، سعودی عرب اور پاکستان، اور اس کی مجموعی وکالت سے اگر یہ ان کے درمیان ایک معاہدہ ہو جاتا ہے تو دوسرا چیلنج یہ ہوگا کہ اسرائیل اس بات کو مانتا ہے یا نہیں، اور جو گارنٹیز ایران مانگ رہا ہے وہ بین الاقوامی برادری سے یا امریکہ سے، اس میں ایک گارنٹی یہ ہوگی کہ اسرائیل بھی ایران کے اوپر حملہ نہیں کرے گا یا وہ بھی جنگ بندی کرے گا، لیکن ان کے جو قائدین ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس صفاتی عمل سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو گریٹر اسرائیل کا ان کا منصوبہ ہے اسے مکمل کرنے کے لیے لبنان میں اپنا جو انہوں نے جس علاقے کے اوپر قبضہ کیا وہ قبضہ جاری رکھیں گے، اور اس کے بعد وہ جنگ جاری رکھیں گے۔ ادھر ایران جو ہے اس کے اوپر بھی وہ حملے جیسے کہ آپ نے کہا جاری رکھ سکتے ہیں، اور ایک نیا ایلیمنٹ یہ ہوا ہے کہ ایک تو یہ ہے آبنائے ہرموز پہ ہر ایک کی توجہ مرکوز ہے، لیکن دوسری طرف جو ہے بحرۂ کلزم میں ریڈ سی جو ہے اس کے جو ہے اسی طریقے سے وہاں ایک جو ہے باب المندب ہے، اور وہاں جو ہے یمن کے ساتھ اس کی سرحدیں ملتی ہیں، اور وہاں ہوتھیز موجود ہیں جو ایران کے الائز ہیں، انہوں نے 2-3 مرتبہ بھی جو ہے پچھلے 2-3 دنوں میں حملے کیے ہیں اسرائیل کے اوپر، اور ایک چوک ہولڈ وہاں بھی بن سکتی ہے، ایک چوک ہولڈ یہاں ہے آبنائے ہرموز میں، بالکل یہ تمام تر جو چیزیں ہیں ان پر غور بھی کیا جا رہا ہے۔ تھینک یو سو مچ سردار مسعود خان ہمارے ساتھ تھے، اور سفارتی طور پہ پاکستان بڑے زبردست طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے، لیکن یہاں جو ایک سوال بھی ہم نے پوچھا تھا وہ یہ تھا کہ آخر امریکہ چاہتا کیا ہے، کیونکہ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس تو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی ہم نے اپنے زیادہ تر فوجی مقاصد حاصل کر لیے ہیں اور جلد ایران سے نکل جائیں گے۔ جلد ایران سے نکلنے کا مطلب انہوں نے کہا تھا جی 1 یا 2 سال سے کم ہم جو ہے وہ اس جنگ میں رہیں گے، اتنا ٹائم نہیں لگائیں گے، اور اس دوران جی گیس پرائز جو ہے پیٹرولیم پرائز بھی گر جائیں گے۔ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، لیکن جو ایک خدشہ ہے نا ایران کی طرف سے وہ یہ ہے کہ جنگ زمینی فوجیں بھیجی جا رہی، جو ٹائم بائی کیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ نے، تو اس کی تصدیق بھی ہو گئی ہے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ باقاعدہ طور پر یہ رپورٹ ہوا ہے 3500 اضافی میرینز جو ہے یو ایس ٹریپولی جہاز کے ذریعے جی اتارے گئے ہیں، اور ان کے پاس اسٹرائک فائٹرز، ایئر کرافٹ بھی ہیں، دیگر ٹیکنیکل وسائل بھی ہیں، اور یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ کچھ محدود زمینی جو ہے وہ یہ ایکچولی ایڈونچر کر سکتے ہیں۔ اچھا، ساتھ ساتھ آپ کو بتا دیں کہ خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کے ترجمان کرنل ابراہیم ذوالفقاری یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی زمینی کارروائی ذلت آمیز گرفتاری پر ختم ہوگی، ایران میں زمینی کارروائی ٹرمپ کی محض خواہش ہی رہ جائے گی، امریکی فوجی ایران آئے تو خلیج فارس کی شارک کی خوراک بن جائیں گے، اور کرنل ابراہیم ذوالفقاری کہتے ہیں ٹرمپ ایران کے خلاف جنگ میں نتن یاہو کی کٹ پتلی بن چکی ہے۔ اینڈ ناٹ ٹو فرگیٹ بیفور موونگ آن ٹو آور گیسٹ، ہمارے ساتھ گیسٹ بھی موجود ہیں، لیکن امریکہ میں بڑے پیمانے پر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف احتجاج ہوا، لاکھوں مظاہرین نے شرکت کی، نو کنگ نو وار کے نعرے لگائے گئے، اور یہ کہا گیا کہ جی ہم کسی اور کی جنگ کیوں لڑ رہے ہیں۔ اگریڈ، یہ تو سوال کا جواب دینا پڑے گا ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ ہم کسی اور کی جنگ کیوں لڑ رہے ہیں۔ تو بات کر لیں گے اس حوالے سے دفاعی تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں ایئر کوم ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب۔ بہت شکریہ خالد چشتی صاحب، اپنے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ خالد چشتی صاحب، ایک بڑا کروشل اینگل اس ساری وار سچویشن میں یہ ہے کہ اسٹریٹ آف ہورمز تو چوک ہے ہی ہے، بٹ ساتھ ہی ساتھ ہم نے دیکھا کہ یمن میں ہوتیز نے کل اپنی سیکنڈ اسٹرائک لانچ کی اسرائیل کے اوپر۔ اب یمن کے کنٹرول میں بھی ایک اسٹریٹ ہے، ایک آبی گزرگاہ ہے جس کو باب المندب کہتے ہیں۔ باب المندب اگر خدا نہ خواستہ یمن چوک کرتا ہے تو جو شپس ہیں ان کو ایک بہت لانگ روٹ پڑ جائے گا جانے کے لیے یورپ اور امریکہ۔ یہ کتنا کروشل اینگل ہے، اگر خدا نہ خواستہ اسٹریٹ آف ہورمز کے ساتھ باب المندب بھی بند ہو جاتا ہے تو پھر عالمی معیشت کے اوپر، اینڈ آلسو معیشت تو ایک وہ فیکٹر ہے ہی ہے، لیکن پھر اس جنگ میں ڈونلڈ ٹرمپ کی ہار یقینی ہو جائے گی۔ بہت شکریہ سعدی حسین، آپ نے انوائٹ کیا۔ دیکھیے بہت زیادہ ملٹیپل یا کمپاؤنڈ ایفیکٹ ہوگا اگر باب المندب کلوز ہو جاتا ہے، اور حوتیز کے پاس اس لیے کیپیبلٹی ہے کہ وہ جو اس کی وڈتھ ہے وہ بہت نیرو ہے،
اور بہت ساری جو ایکسیس ہے جو ریڈ سی کی طرف ہے اور آگے جا کے سوئز کنال کی طرف ہے، سوئز کنال کی طرف، یہ تمام کی تمام نہ صرف چوک ہوگی بلکہ تقریباً 30% اسرائیل کا اپنا جو ٹریڈ ہے اور دوسری جو انفراسٹرکچر ہے وہ چوک ہو جائے گا. وہ اسرائیل کو ڈائریکٹ چوکنگ ہوگی اس سے. اگر اس کی کرٹیکلٹی کا اندازہ یہ بھی لگا سکتے ہیں کہ جب 2 ڈائمینشنل ہو جائے گا، یعنی ایک طرف سعودی عرب کے ساؤتھ کی طرف یہ باب المندب ہے اور نارتھ کی طرف اسٹیٹ آف ہارمز آپ نے دیکھا ہے، یہ بہت زیادہ ڈیپینڈنسی ان ملکوں کی بھی ہے، مڈل ایسٹ کے ملکوں کی بھی. اور اس کے علاوہ ایک اور چیز دیکھیے کہ سعودی عرب کے پاس آلٹرنیٹ تھوڑا بہت فیول کو یا آئل کو نکالنے کے لیے پائپ لائنز اور UAE کے پاس ہیں. باقی ملکوں کو جو ہے اسٹیٹ آف ہارمز استعمال کرنا پڑتا ہے. لیکن یہ باب المندب جو ہے یہ چوک ہو گیا تو یہ ایک بہت زیادہ ایک پریشر نہ صرف آئل کارگو ٹریڈ گلوبل ہوگا بلکہ ظاہر ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ پر ایک اور زیادہ انٹرنل اور ایکسٹرنل پریشر ہو جائے گا. نہ صرف آئل پرائسز جائیں گی، انٹرنیشنل مارکیٹ میں کموڈیٹیز جو نارمل کارگو ٹریڈ کی ہیں وہ بھی بہت زیادہ افیکٹ ہونا شروع ہو جائے گی. اچھا چشتی صاحب، میں یہ جاننا چاہیے، بڑی انٹرسٹنگ کچھ ہسٹوریکل فیکٹس ہیں. سوئز کنال کی بات ہوتی ہے کہ کس طریقے سے برٹش اور فرانس کی جو ایک اجارہ داری تھی وہ ختم ہوئی اور آج تک جو ایجپٹ ہے وہ اس پہ قبضہ جاری ہے، جو ہم صورتحال اسٹریٹ آف ہرموز میں دیکھ رہے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کی اس جنگ نے ایران جو بہت پہلے کر سکتا تھا وہ کرنے کی ایک طریقے سے ان کو انکریج کیا، ان کو پرووک کیا، اور آج انہیں پتہ چلا ہے کہ معاشی طور پہ وہ کیا کچھ نہیں کر سکتے ہیں. آپ کے خیال میں اس جنگ سے نکلنے کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کا نقصان تو بہت ہو رہا ہے، لیکن یہ جو اسٹریٹ آف ہرموز پہ ایک طرح کا قبضہ ہے جو اب کہا جا رہا ہے جو یہاں سے گزرے گا وہ یون میں پے کرے گا اور پھر یہاں سے ہم اجازت دیں گے وہ جہاز گزرے گا، آپ کو لگتا ہے اب ایران جو ہے یہ اپنی باقاعدہ طور پہ ایک اسٹریٹجی کے طور پہ، اپنی ایک معاشی پالیسی کے طور پہ اس کو اپنا لے گا، اس مذاکرات میں اس پوائنٹ سے پیچھے نہیں ہٹے گا؟ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے کتنا بڑا سیٹ بیک ہو سکتا ہے کیونکہ انہیں اندازہ نہیں ہوتا ہے؟ سعدیہ، میں ایک ڈیٹا سے سپورٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ جب یہ جنگ نہیں شروع ہوئی تھی تو ایران صرف اپنا ٹوٹل 1.87 بلین بیرل روزانہ کی بنیاد پر آئل چائنا کو ایکسپورٹ کرتا تھا. یہ ایران کی 80% ایکسپورٹ تھی اور جو چائنا کی صرف تقریباً 13% ریکوائرمنٹ پوری کرتا تھا، لیکن ایران کا وہ 80% ایکسپورٹ تھا. دنیا کے تمام تیل جتنا دنیا میں بزنس ہوتا تھا اس کا صرف 4% ایران کے کنٹرول میں تھا. اب آپ دیکھیے جب سے اسٹریٹ آف ہارمز بند ہے تقریباً 20% جو دنیا کا تیل ہے وہ ایران کے کنٹرول میں چلا گیا. یعنی وہ ٹریفک جانے دیتا ہے تو وہ ایکسیس ہو رہا ہے، اگر وہ نہیں جانے دیتا تو نہیں ہو رہا. پہلی بات یہ ہے. جس طرف آپ اشارہ کر رہی تھی، دنیا میں یہ نیو فاؤنڈ ایڈوانٹیج یا ریالٹی یا ویپن آف وار جو ہے وہ ایران کو اب پتہ لگا ہے. پہلے ہم سارے تجزیہ نگار یا آپ جیسے جرنلسٹ یہ سوچتے تھے کہ جب بھی اسٹریٹ آف ہارمز بند ہوگا یہ ہوگا وہ ہوگا. ان ریالٹی نہیں کسی کو پتا تھا کہ کس طرح کے میگنیچیوڈ ہے اور ریپل ایفیکٹ کیا ہوگا. یعنی ایک آپ اینٹ گرائیں گے لائن میں ساری اینٹیں گرتی جائیں گی، کارگو ہوگا، ٹریڈ ہوگا، پلاسٹک شپمنٹ، جتنی زیادہ اس وقت ہزاروں شپس کھڑے ہیں اور ظاہر ہے ایران کی مرضی پر ڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں. امریکہ اس پورے زور لگانے کے باوجود 82 ایئر بون بریگیڈ کا تھریٹ کیے بغیر اور شپس لائے، ایئر کرافٹ کیریئر 2 لائے، دونوں ڈیمیج کروا کے پل بیک کر لیے. تو سب کچھ ہونے کے باوجود ایران ایک نیو فاؤنڈ اسٹرینتھ کے لیول پر چلا گیا. اس کو اب ریئلائز ہوا ہے کہ جب میں چوک کرنا چاہوں گا ورلڈ اکانومی ان جنرل اور ایکسپورٹ آف انٹرنیشنل آئل ان پرٹیکولر تو یہ میری مرضی پر ڈیپینڈنٹ ہو جائے گا. تو آئی تھنک اسی وجہ سے جو ایران کی جو بارگیننگ پوزیشن ہے اس وقت وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی نسبت کہیں بہتر ہے. کیونکہ جنگ سے پہلے پریزیڈنٹ ٹرمپ ڈرایا کرتے تھے کہ میں آ رہا ہوں، میں اتنے کیریئر لا رہا ہوں، میرے پاس اتنے جہاز ہیں، میں یہ کر دوں گا، اور جب میں یہ کروں گا تو جو تباہی ہے وہ ایران کا مقدر ہے. صرف ایک فرق ہے تباہی میں اور درمیان میں میرے ہاتھ میں ٹائم ہے اور وہ میں ڈیسائیڈ کروں گا کہ کب ہونا ہے. اتنی ڈگری آف ایشورنس ایران کو. اور یہ چشتی صاحب یہ ٹائم لائن ہی بڑی امپورٹنٹ ہے. انٹیگرل یہاں پر جنگ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ٹائمنگ ہے. اب خبریں یہ آ رہی بوٹس آن گراؤنڈ کی باز گشت تو تھی بٹ ابھی تک یو ایس نے کنفرم نہیں کیا، لیکن یہ ٹائم بائنگ جو ہو رہی ہے اور جو ٹروپ اسٹیشن کیے جا رہے ہیں 3500 یو ایس مرینز ایران میں پورے مشرق وسطیٰ میں ان ٹوٹل اسٹیشن کیے جا رہے ہیں. اور اس کے حوالے سے بات یہ ہے کہ وہ خارگ کو جو آئلینڈ خارگ ہے اس پہ قبضہ کریں گے اینڈ آلسو اسٹریٹ آف ہرموز کھلوانے کے اندر مدد کریں گے. ذرا اس پہ بھی روشنی ڈالی گا کہ خارگ سے تو 90% ایران اپنا کروڈ ایکسپورٹ کرتا ہے، وہاں پہ انوینٹری بھی ہے ایران کے کروڈ کی. جنگ کو 30 ڈیز ہو گئے آلموسٹ، تو
اس میں تو ایران کو تو بڑی زیادہ اہمیت پتہ تھا خارگ آئلینڈ کی. ایران نے ابھی تک کیوں نہیں سیکیور کیا خارگ آئلینڈ کو؟ اینڈ ہیونگ سیڈ دیٹ, جب ایران کو پتہ ہے کہ اب ایوری تھنگ یو ایس مرین اسٹیشن ہو رہے ہیں خطے کے اندر آ رہے ہیں, اور ڈونلڈ ٹرمپ کو تو خارگ ایک نئی باؤنٹی مل گئی ہے, ان کو تو کولیٹرل مل گیا ہے, ان کو تو نظر ہی نہیں تھی یہاں پر, ان کا یہ تو ایک اور آئل سے پیسہ کمانے کی جگہ مل گئی ہے. تو ایران کیوں نہیں سیکیور کر پا رہا خارگ کو؟ میں پہلے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ایک آپ کو شوق بتا دیتا ہوں 1988 کا ہسٹری سے. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک دفعہ ایک آرٹیکل میں کانگریس کو کرٹیسائز کہا تھا کہ یہ خارگ آئلینڈ 88 میں کہا تھا, انہوں نے کہا تھا یہ خارگ آئلینڈ سے ایرانی ہمیں تنگ کرتے رہے ہیں, جب میرے بس میں ہوا اور میرے پر اگر ایک گولی چلی امریکن پر, میں پورے خارگ آئلینڈ کو قبضہ کر لوں گا. یہ 1988 میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا تھا, جب صدر بھی نہیں تھے. پہلی بات. دوسری, خارگ آئلینڈ پر کیوں نہیں قبضہ کر پا رہے, یہ دیکھیے یہ بہت سوئسائڈل ہوگا اور بہت زیادہ نقصان ہوگا ہیومن لاس امریکہ کا خاص طور پر. میں بتا دیتا ہوں کہ اس وقت کیا اسٹرینتھ ہے ان کی. اس کو کہتے ہیں MEU, میری ٹائم ایکسپیڈیشنری یونٹ جو ہیں ان کے امریکہ کے, اس وقت 2 آلریڈی موجود ہیں. ان کی اسٹرینتھ تقریباً 5000 ہے, اور اسپیشل جو 82 ایئربورن بریگیڈ ہے اس کی بھی 5000. 10,000 لوگ یہ اس پر قبضہ کرنے کے لیے اگر یہ ڈپلوائے کرتے ہیں تو اسٹینڈ الون آپ نے پیراٹروپر صرف ڈراپ نہیں کرنے ہوتے. میں کمپیریزن کر دیتا ہوں عراق کے ساتھ. عراق پر قبضہ کیا تھا 2003 میں امریکہ نے, اور وہ تقریباً چوتھا حصہ ہے ایران کا جغرافیائی لحاظ سے, 1/4 ہے. وہ سارے کا سارا عراق جو ہے وہ ڈیزرٹ ہے, جبکہ یہ آلموسٹ 50% ماؤنٹینیس ہے. ایران اپنے پورے رقبے کو اگر آپ دیکھیں ٹیرین ان ایون ہے. یہاں پہ قبضہ کرنے کے لیے آپ کو ایک تو بہت زیادہ فورس چاہیے, نمبر 1. عراق پر انہوں نے 48 دن کنٹینیوس بمباری کی تھی. 48 ڈیز کے بعد یہ 82 بریگیڈ اتارا گیا تھا. اتنا زیادہ فرینڈلی انوائرمنٹ کر لیا تھا, ریزسٹنس ختم ہو گئی تھی. ڈیزرٹ کی وجہ سے عراقی فوجیں کہیں چھپ نہیں سکتی تھی. یہاں پر تو ٹیرین فرینڈلی ہے ٹو ایرانی فورسز. ان کو ہائیڈنگ پتا ہے, ان کو ایڈوانٹیج پتا ہے کہ کہاں کہاں ٹنل بنائی ہوئی ہیں ہم نے, کہاں کہاں ٹریپ کرنا ہے. اگر امریکہ اتار بھی دیتا ہے تو سب سے بڑی اس کو لاجسٹک چاہیے, اس کی سپلائی لائن کیسے مینٹین کرے. نمبر 2, انٹیلیجنس بہت زیادہ انفارمیشن چاہیے, یعنی ایرانی ریزسٹنس کہاں کہاں ہے. نمبر 1, ایرانی پبلک کہاں کہاں سے ریزسٹ کرے گی. پھر ان کے پاس ہائیڈنگ پلیسز ایرانیوں کی کہاں ہے, وہ ان کو پہلے سے پتہ ہونی چاہیے. پھر ان کو اپنی ایئر سپورٹ پتہ ہونی چاہیے کہ ایئر سپورٹ ہمیں امریکیوں کو کہاں کہاں سے ملے گی, اور راشن اور آبویسلی فوڈ تو باقی بات کی بات ہے. اور لینڈ مائنز جو ہے وہ بھی ایک ٹریپ, بڑا ٹریپ ہوگا ان کے لیے. جی, وہ آلریڈی ایران, میں نے سنا ہے کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ مائنز بھی بچھا دیں, اور اگر یہ مائن بچھا دیتے ہیں, ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات جو ہم بھول جاتے ہیں, اسٹیٹ آف ہارموز کے بعد اگر اتنا زیادہ ان کے کمفرٹ زون میں ہے ایران کے یہ سارا ایریا, کہ جب خارگ پہ اگر یہ اتار دیے سولجر تو اسٹینڈ الون کیا کریں گے. ان کا نمبر 1 اتار دیں, میں مانتا ہوں اتر جائیں گے وہاں پہ. اترنے کے بعد آپ کا کیا پرپز ہے؟ جب ایسے ٹروپس اتارے جاتے ہیں تو انہوں نے کنٹرول کرنا ہوتا ہے اس ایریا کا. نمبر 2, آیا ایران کی جگہ امریکہ ایکسپورٹ کرنا شروع کر دے گا دنیا کو تیل, تو وہ تو نہیں ہوگا. کہاں سے کرے گا؟ ایئر لفٹ تو نہیں کرنا فیول کو, یہ آئل کو, وہ تو اسی اسٹریٹ آف ہارموز سے گزرتا ہے. نمبر 2. نمبر 3 موسٹ امپورٹنٹ ہے, اگر یہ خارگ آئلینڈ جو دشمن کا علاقہ ہے امریکن پوائنٹ آف ویو سے, اگر اس کا دفاع کر پاتے تو 11 ایئر بیسز جو مڈل ایسٹ میں وہ کیوں بند پڑے ہیں؟ تو اس سے ریلیٹ کریں کہ کیپیسٹی اگر تھی تو آپ ان بیسز کو بچاتے جو مڈل ایسٹ کے GCC ملکوں میں ہیں, وہ کیوں نہیں ڈیفینڈ کر پائے, اور اگر وہ ڈیفینڈ نہیں کر پائے تو یہ کیسے ڈیفینڈ کر پائیں گے. Agreed. This is the reason why Iran is. Thank you very much Khalid Chishti صاحب. مجھے سمجھ آئی کہ وہ ذوالفقار وہ ہے نا اپنے IRGC کے اسپوکس پرسن ایران کے, وہ کہتے ہیں کہ اگر US کے مرینز آئیں گے نا تو وہ شارکس کی خوراک بن جائیں گے. بھائی وہ انتظار کر رہے ہیں کہ آئیں تو ذرا ہم آپ کو بتائیں کہ آپ کے لیے ہم نے تیاری کیا کیا کر کے رکھی ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب سوچ لیں, وہ کیونکہ آج کل وہ سوچ کم رہے ہیں, بول زیادہ رہے ہیں. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. چلیں جی, بات کرتے ہیں PSL کے حوالے سے. کل بھی بڑا انٹرسٹنگ میچ تھا, اور ایک طریقے سے حریف مانا جاتا ہے دونوں ٹیموں کو. لاہور قلندرز کراچی کنگز کے درمیان تو نپی تلی بالنگ, زبردست فیلڈنگ اور موقع پر شاندار بیٹنگ. کراچی کنگز نے لاہور قلندرز کو کل ہم نے دیکھا بڑا ہی محدود کر کے رکھا, اور سنسنی خیز مقابلہ ہی رہا. اس کے بعد 4 وکٹوں سے ہم نے کراچی کنگز نے شکست دے دی اور دوسری فتح سمیٹی. تو لاہور نے پہلے کھیلتے ہوئے 20 اوورز میں 9 وکٹس کے نقصان پر 128 رنز بنائے. عبداللہ شفیق 33, حسیب اللہ 28 رنز کے ساتھ نمایاں بیٹر رہے. ایڈم زمپا, معین علی اور میر حمزہ نے 2-2 شکار کیے. تو پہلے ذرا اننگز دیکھ لیتے ہیں.
चलें आप पहले innings कराची को किंग्स देख की ही रहे हैं। परफॉर्मेंस भी दिखाते हैं, फिर आपको हाइलाइट्स दिखाते हैं कि इफेक्ट्स 29 रन के ताकुब में फिर कराची किंग्स के बैटर्स ने मुश्किल विकेट पर तहम्मुल से जिम्मेदाराना बैटिंग की। मोहम्मद वसीम ने 38, साद बेग ने 19, मोइन अली ने 18 रन की इनिंग खेली। आखिरी ओवर में किंग्स को 14 रन की जरूरत थी, लेकिन गेंद से छेड़छाड़ करने पर कलंदर्स को 5 रन की पेनल्टी पड़ गई और कराची को जीत के लिए 9 रन मिले। अब्बास आफरीदी ने चौका और छक्का लगाकर मैच किंग्स के नाम की आपको दिखाते हैं। तो ये तो जनाब था दूसरा मैच, लेकिन कल एक और मैच खेला गया। पहला मैच जो खेला गया वो खेला गया था जी हैदराबाद और दूसरी टीम जो थी क्वेटा थी उनके दरमियान। तो जनाब हैदराबाद किंग्समैन को लगातार दूसरे शिकस्त का सामना करना पड़ा और क्वेटा ने ये मैच 4 नहीं 10 नहीं 40 रन से जीतकर इवेंट में अपना अकाउंट का खाता खोला है। सो ग्लैडिएटर्स ने पहले खेलकर 8 विकेटों के नुकसान पर 174 रन बनाए। शामिल हुसैन ने एक और शानदार इनिंग खेली, उन्होंने 54 रन बनाए। हसन नवाज ने 53 और टॉम ग्रेन ने 31 रन बनाए हैं। तो ये जी तमाम तर सूरत हाल। बात कर लेते हैं सब मौजूद नुमाइंदे खुसूसी बराए खेल शाहिद हाशमी साहब एंड बैट्समैन बिल्कुल कामरान अकमल साहब। बहुत शुक्रिया दोनों का प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। शाहिद भाई आपकी इजाजत से कायम भाई आपसे आगाज करूंगा। कराची ने कल सनसनीखेज मैच 3 गेंद पहले जीत लिया, क्या कहेंगे टीम की ओवरऑल परफॉर्मेंस पे? देखिए बैक टू बैक दोनों मैचेस जीत गए हैं। अच्छा स्टार्ट पीएसएल का और टीम जैसे बनाई है जैसे लग रही है तो इस टीम को तो अब टॉप 4 में तो आना चाहिए, उसके बाद फाइनल भी खेलना चाहिए। और वार्नर की कैप्टनसी में बड़ा जबरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं। लो स्कोरिंग मैच था और ऐसा पिच क्यों हुआ आप देखेंगे, आपके 2 डबल हेड मैच हैं। कल भी इसी पिच पे हुआ। शायद भाई अगर बताएंगे तो अच्छा होगा, अगर नहीं है तो माजरत। तो बैक टू बैक आप मैचेस करवाएंगे तो पिच तो आपको फिर ऐसी मिलेगी ना, फिर लो स्कोरिंग मैचेस होंगे। तो यहाँ पे अगर आपने एक वेन्यू पे मैच करवाने हैं तो आपको डेली मैचेस आप डिफरेंट पिच पे करवाने चाहिए। तो ये एक मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पीएसएल की मैनेजमेंट को नहीं करवाना चाहिए था। इतने इंपॉर्टेंट मैच थे। फिर आपको पता है कराची का और लाहौर का मैच सबसे बड़ा मैच पीएसएल का माना जाता है और लोग बड़ा एंजॉय करते हैं। लेकिन खैर जीत गए हैं। जो कल कंट्रोवर्शियल हुआ है ये मैच भी आपको पता है किस वजह से हुआ है, उस पर तो शायद भाई डिटेल से बताएंगे। लेकिन यह है कि अच्छी विक्ट्री, जबरदस्त। मोहम्मद वसीम अच्छा खेला। जैम्पा आउट मैं कहता हूं कि कमाल का बॉलर है, मैच विनर है। क्या मैच विनिंग परफॉर्मेंस दे रहा, अपनी टीम को एक मजबूत कर दिया उसके आने की वजह से कराची किंग को। शाहिद साहब आप क्या कहेंगे? वैसे कल लाहौर की पिच की अगर बात करें बड़ी मुख्तलिफ और मुश्किल लग रही थी, बैटर्स जो है वो खुलकर नहीं खेल पा रहे थे। तो शाहिद साहब वैसे आपका ओवरऑल क्या तज्जिया है पाकिस्तान कराची किंग्स और लाहौर की मैच? मैंने तो देखे सर पकड़ा हुआ है। सर इसलिए पकड़ा हुआ है कि ये पीएसएल आपकी ब्रांड है, आपको इसको ऊपर लेके जाना है। 128 रन कौन देखेगा? सनसनीखेज मैच जरूर हुआ, लेकिन हफ्ते के 2 मैच और इतवार के 2 मैच, 4 मैच एक पिच पर आप करा रहे हैं। कौन है ये जो फैसला कर रहा है? उसका जरूर अहाता होना चाहिए, उसकी जरूर अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। ग्राउंड में स्क्वायर होता है जिसमें कम से कम 6, 8, 10 पिचेस होती हैं। उन पिचेस को आप यूज करते हैं। ठीक है आप एक दिन के 2 मैच एक ही पिच पे कराते हैं, लेकिन हफ्ते के 2 मैच एक पिच पर, इतवार के 2 मैच एक पिच पर, लो बाउंस, उसके ऊपर मुश्किल है बैटिंग करना। दोनों मैच इतने अच्छे नहीं हुए। एक मैच में 172, एक मैच में 128। ये पीएसएल है। अफसोस हुआ सबको। और कामरान ने भी जिस तरह कहा कि एक ही पिच पे 4 मैच कराना अलमिया है ये किसी भी लीग के लिए। आप एक ही वेन्यू पर मैच करा रहे हैं, वो एक मुश्किल है, वो आपकी जरूरत है, वो आपकी मजबूरी है। लेकिन एक ही पिच पर 4 मैच कराना तो आपकी मजबूरी नहीं है। इस तरह के मैच देखेगा कोई नहीं देखेगा। 128 रन और फिर 128 रन बनाना भी उसके ऊपर मुश्किल हो गया। ये बहुत ही बड़ा मजाक है एक पाकिस्तान सुपर लीग के साथ। ऊपर से दूसरा मिस है बॉल टेम्परिंग का हो गया। तो आपकी लीग को आप क्यों बदनाम कर रहे हो, आप क्यों खराब कर रहे हो? बहुत ही सख्त अफसोसनाक सिचुएशन इस सुपर लीग की हुई। राइट कामिम भाई आपसे जरा बात कर लेते हैं हैदराबाद के मैच की। हैदराबाद में पीएसएल ने बड़ी शानदार धूमधाम से एंट्री दी, लेकिन कोई खास परफॉर्मेंस से मुतासर नहीं कर पाई हैदराबाद। जरा क्विकली आपका मैं इस पे हम बात करेंगे प्रोग्राम में आगे जाके। यहाँ पर वक्त है छोटी सी ब्रेक का, तो हम यही बात करेंगे कि इस ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे। कामिल भाई हमारे साथ मौजूद हैं, नुमाइंदे खुसूसी बराए खेल शाहिद हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं। छोटी सी ब्रेक के बाद।
अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू बाखबर सवेरा। साइम खान और सदफ अब्दुल जब्बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हम बात कर रहे थे क्रिकेट के हवाले से, डिस्कस कर रहे थे पीएसएल को। हमारे पैनल को ज्वाइन किया स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट नजीबुल हसनैन साहब ने। बहुत शुक्रिया नजीब भाई, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। शाहिद आशमी हमारे साथ मौजूद हैं। नजीब भाई, आपसे आगाज करूंगा, ये जानना चाहूंगा नजीब भाई से भी कि शाहिद भाई ने एक बड़ा इंटीग्रल पॉइंट रेज किया। उन्होंने पिच के हवाले से बताया कि देखें, चले ग्राउंड की तो एक मजबूरी है, हम चले किफायत शोर एंड ऑल दैट, वो वाला सीन है, तो हम ग्राउंड्स नहीं चेंज कर सकते, बट सेम पिच के ऊपर मैचेस, वो सनसनी जो है पीएसएल की, और उस पीएसएल को जिसको हमने बड़ी मेहनत से एक ब्रांड बनाया है, वो उस लेवल का मैच नहीं हो पा रहा जिस तरह का पीएसएल से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो नजीब भाई, आपसे जानना चाहूंगा, हमारे साथ नजीबुल हसनैन मौजूद हैं, ये बताइएगा, शाहिद भाई ने ये डिस्कस किया, अभी ये पॉइंट रेज किया कि सेम पिच के ऊपर मैचेस खिलाए जा रहे हैं। एटलीस्ट अगर आप ग्राउंड नहीं चेंज कर सकते, वो मजबूरी है हमारी, तो आप पिचेस तो चेंज करें। आपने थोड़ी रोशनी डालिएगा, आपको लगता है कि सेम पिच पे मैचेस होने से पीएसएल की सनसनी जो है, जो एक्साइटमेंट है, जो जॉय है मैच का, वो खत्म हो रहा है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। आप देख लेना, जिस हिसाब से स्कोर कम से कम होता गया और आखिरी बारी में जब कराची किंग बैटिंग कर रहा था तो अनप्लेएबल कंडीशन होती जा रही थी ना, मतलब बिल्कुल ही अब वो जो इंटरेस्ट है मैच का वो खत्म होता जा रहा है। ये 120, 25, 30 वाले स्कोर्स जो है वो एक्साइटमेंट नहीं क्रिएट करते ना, और मजा ही नहीं आ रहा उसको देखने में। आप जो चाहते हैं बल्लेबाजों से जिस तरह की बैटिंग, वो आपको ऐसी पिचेस पे नहीं मिलेंगी। ये T20 है और ये लीग के मैचेस हैं जिसमें आपको चाहिए ही एक्साइटमेंट। तो इस तरह से सेम पिच पे बार बार मैच होना लीग को भी खराब कर रहा है और फैंस का इंटरेस्ट भी खत्म हो रहा है। ऑलरेडी ग्राउंड में तमाशाई नहीं है, जो घर पे देख रहे हैं उनके लिए किस कदर बोरिंग हो जाएगा ये। अच्छा शाहिद साहब, आप भी यही बात कह रहे थे, लेकिन सवाल यह है कि पहले भी पाकिस्तान ने ज़ाहिर 11th एडिशन है पीएसएल का, मगर क्यों ये डिसीजंस लिए जा रहे हैं, जरा इस पर रोशनी डालिएगा। और फिर जरा हम आ जाते हैं जी, आप अगर हैदराबाद की टीम की बात करें, वही जो पहले हम बात कर रहे थे, क्या आपको लगता है कि मुस्तनद खिलाड़ी, बैटर्स नहीं हैं? गो के अगर हम शामिल हुसैन की बात करें, अच्छी उनकी परफॉर्मेंस रही, लेकिन क्वेटा और जो हैदराबाद का मैच रहा ओवरऑल, उसका क्या तज्जिया देंगे? वो भी इतना अच्छा मैच नहीं हुआ, ऑल्दो कि उसमें कोयटा ने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी और मैच जीता। शामिल हुसैन की लगातार दूसरी लिस्ट सेंचुरी, वो भी एक ज़बरदस्त चीज़ थी। लेकिन हफ्ते के दिन आप देखें, पहले मैच में 214 रन बने, दूसरे मैच में 172 रन बने। जाहिर है आप यूज पिच पे खिलाते हो, चलो आपकी मजबूरी कि आप डबल हेडर है तो आप एक दिन में 2 मैच एक ही पिच पे खिला रहे हो। अगले दिन भी आप उसी पिच पर 2 मैच खिला रहे हो, उसमें भी आप देख लें कि एक जो स्कोर हुआ वो कम हुआ और दूसरा स्कोर तो और भी कम हुआ, 128 रन। तो इससे आपकी लीग को नुकसान पहुंचेगा। सनसनी खेजी कराची और लाहौर का जो मैच है, ये मार्की मैच है कि किसी भी पीएसएल के एडिशन का, उसमें आपको 128 रन मिले, वो एक बड़ा प्रॉब्लम था। और जहां तक आप हैदराबाद की बात कर रही हैं, हैदराबाद की अप्रोच बहुत ही अजीब और गरीब नजर आ रही है। पहली मैच में उन्होंने 4 ऑलराउंडर्स खिलाए, दूसरे मैच में वो 2 ऑलराउंडर्स कम करके 1 ऑलराउंडर कम करके 3 उन्होंने कर दिए। उनकी अप्रोच बड़ी डिफरेंट सी नजर आ रही है। हो सकता है वो अभी उस रिदम में नहीं आ पा रहे हैं और आगे हो सकता है 3 या 4 मैच के बाद उनका रिदम आए, लेकिन बाय दैट टाइम अगर दूसरी टीमें बहुत आगे पहुंच गई तो हैदराबाद को बहुत प्रॉब्लम होगी आगे आने के लिए और प्ले ऑफ में पहुंचने के लिए। राइट नजीब भाई, आप जरा ये कमेंट आपसे जानना चाहूंगा। एक तो ये बता दें कि पिचेस वाले जो ये पॉइंट है, सारा जो एंगल है, ये पिचेस वाली डिसीजन मेकिंग कौन मोटिवेट कर रहा है और क्यों, फैसला साजी जो है वो किसके हाथ में और कौन कसूरवार है? ऑल्सो साइम अयूब की जरा बात कर लेते हैं। पीएसएल के महंगे तरीन खिलाड़ियों में साइम अयूब का शुमार होता है और वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे। हमने देखा है कि 2 मैचेस में सिर्फ 25 रन बनाए हैं साइम अयूब ने। तो कहाँ गलतियां कर रहे हैं साइम? देखिए, जहां तक पिच की बात है तो ये फैसला तो इनको लेना पड़ेगा कि आपने अपनी लीग का, जैसे अभी शाहिद भाई ने जो बात की, वही जो मैं भी बात कर रहा था, शाहिद भाई ने उसको और अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया कि पहले आप देखें क्या स्कोर बन रहे थे और बनते बनते ये कहां तक आ गए। सेम पिच पे खिलाने से पिच की हालत इतनी खराब हो जाएगी और ये लीग को नुकसान पहुंचा रही है चीज। दूसरी बात जो आपने साइम की कही, तो हैदराबाद की ओवरऑल टीम का मुझे बैलेंस समझ में नहीं आ रहा। ये ड्राफ्ट के वक्त भी, एक तो मुझे कप्तानी का जो फैसला है कि आपने मानस लबुशेन को कप्तान बनाया, ये सबको हैरान कर दिया इस बात ने। एक T20 इंटरनेशनल वो खेले हुए हैं, उन्होंने कभी किसी टीम की कप्तानी नहीं की है T20 में। तो एक तो उनकी कप्तानी, ऊपर से यू रिलाई टू मच ऑन साइम अयूब कि साइम आपको जिता के देंगे और वो उनसे बैटिंग में वैसी वाली परफॉर्मेंस हो नहीं रही। अप्रोच ठीक नहीं लग रही खेलने का। अब जिस तरह से वो कल स्पिनर्स उनके 9 बॉलें करा रहे थे,
آئی ایم لٹل سرپرائز کہ چلے ٹھیک ہے پہلے میچ میں ہم نے کہہ دیا کہ ان کا پی ایس ایل ہسٹری کا ہی پہلا میچ ہے, کل بھی اتنی پور پرفارمنس, تو جلدی سے جاگنا ہوگا اور اسٹیپ اپ کرنا ہوگا, ادروائز پتہ بھی نہیں چلے گا, یہ وہ باہر ہو جائیں گے. شاہد صاحب ہم یہ سن رہے تھے کہ ظاہر ہے بڑی کمی محسوس کی جا رہی ہے شائقین کرکٹ کی گراؤنڈ میں, جو فینز ہیں, سپورٹرز ہیں, اور ظاہر ہے وہ ایک ایکسائٹمنٹ لیول بھی ہمیں نظر نہیں آ رہا. کیا بہت جلد کوئی ڈیسیجن ہونے والا ہے اس حوالے سے؟ خبریں تو آ رہی تھیں الاؤ کر دیا جائے گا. دیکھیں فرینچائز کے اونرز تو ریکویسٹ کر رہے ہیں اس لیے کہ مین چیز جو ہے پی ایس ایل کی وہ ایکسائٹمنٹ ہے, وہ کراؤڈ کی انوالومنٹ ہے, اور جب کراؤڈ انوالو ہوگا تو بچوں میں کرکٹ کھیلنے کا شوق پیدا ہوگا, نئے کھلاڑی سامنے آئیں گے, ان کھلاڑیوں کی پراپر ایک انڈرسٹینڈنگ ہوگی گیم کی کہ یہ گیم کس طرح کھیلا جاتا ہے, کیا اس کی ضروریات ہیں. کراؤڈ کا آنا بہت ضروری ہے. فرینچائز کے مالکان اپیل کر رہے ہیں پرائم منسٹر سے, اور یقیناً پرائم منسٹر اس کے اوپر غور کریں گے. جیسے جیسے صورتحال بہتر ہوگی انشاءاللہ جمعرات جمعے تک یہ فیصلہ آ جائے گا اور کراؤڈ آنا شروع ہوگا تو اس لیگ کو ذرا تھوڑا سا ایکسائٹمنٹ مزید ملے گا. اس لیے کہ جب اسٹینڈز بھرے ہوئے ہوں گے تو کھلاڑی بھی موٹیویٹ ہوتے ہیں, اور 127-128 رن نہیں بنیں گے, 200+ رن بنیں گے. اور اگین وہی والی بات کہ یہ سوچنا پڑے گا, کسی کرکٹنگ رول میں بک میں نہیں لکھا کہ اگر آپ ایک دن میں 2 میچز کرا رہے ہیں تو سیم پچ پہ کرائیں, ایک دن میں 2 میچ بھی آپ سیم پچ پہ نہ کرائیں, اس لیے کہ اسکوائر میں آپ کے پاس اچھی خاصی وکٹیں ہوتی ہیں. آپ کو 2 دن کے لیے لگاتار 2 پچز تیار کرنا ہی ہوں گی. ادروائز اس طرح لو باؤنس کی پچز پر اگر 150 رنز 120 رنز بنیں گے اور سامنے والی ٹیم اس کو چیز کرتے ہوئے بھی مشکل میں آئے گی تو ایکسائٹمنٹ نہیں ہوگی. کوئی جب پہلی اننگز کا میچ ہوا 128 رنز بنے لاہور کی طرف سے تو بہت سے لوگوں نے ٹی وی بند کر دیا ہوگا, یار کیا میچ ہے, یہ تو آرام سے کراچی بنا دے. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ شاہد ہاشمی اور نجیب ہمارے ساتھ تھے, بہت شکریہ آپ دونوں کا. چلیں میچز تو ہونے, ویسے آج کوئی میچ نہیں ہے, کل دیکھتے ہیں جناب کل کیا صورتحال بنتی ہے. ہم ذرا آ جاتے ہیں کراچی کے حوالے سے بات کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ریسنٹلی کراچی میں ای چالان سسٹم ان پلیس ہوا ہے اور اس کی وجہ سے ہم نے دیکھا بڑا ڈسپلن بھی ہمیں نظر آیا, لیکن کچھ تھوڑی بہت لوپ ہولز ہمیں نظر آ رہے ہیں. اچھا, اب ایک مسئلہ یہ ہے جو سب نے, جب ای چالان سسٹم آیا اپریشیٹ ہم بھی اسے کرتے ہیں, سب نے کہا دیکھیں سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ہیں, بہت سارے لوگ جو ہیں انہیں رانگ وے سے بھی جانا پڑتا ہے, راستے بند ہیں, سائن بورڈ کہیں نہیں لگے, سگنلز بہت سارے خراب ہیں. اب ایسے میں کیا ہے, کراچی کے لوگ جو ہیں وہ جب چالان ان کو پہلا معاف ہے, لیکن یہ جو ہمارے فلاحی ادارے ہیں ان کی گاڑیاں, ان کی ایمبولینس جو ہے وہ دوڑتی پھرتی ہیں. اب ان کو ہو گئے بھاری تعداد میں ای چالان, اور چالان کس وجہ سے ہوئے, سیٹ بیلٹ نہ لگانے کی وجہ سے اور بھی دیگر وجوہات کی وجہ سے. تو کیا یہ معاملہ ہے؟ بالکل, نذیر شاہ سے جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے. نذیر بتائیے گا یہ کیا معاملہ ہے, اور فلاحی اداروں کو چالانز سیٹ بیلٹ نہ پہننے پہ یا رانگ سائڈ پہ جانے پہ, یہ تو فرسٹ رسپونڈرز ہوتے ہیں کسی بھی ایمرجنسی میں. بالکل, دیکھیں سائم, جو ایدی فاؤنڈیشن ہو گیا, چھیپا فاؤنڈیشن, ریسکیو 11122, ان تمام کو جو تقریباً لاکھوں روپے کے درجنوں چالان اب تک ای چالان موصول ہو چکے ہیں, جن کی مالیت 5 لاکھ روپے سے زائد ہے. اور ان کا پہلا چالان تو ان کا معاف کر دیا گیا تھا, لیکن دوسرا چالان معاف نہیں ہوگا. کراچی میں جو انفراسٹرکچر ہے, جو سڑکوں کی صورتحال ہے, سب سے پہلے تو یہ کہ پوری دنیا میں جو ایمرجنسی سروسز ہوتی ہیں ان کو کئی قوانین ایسے ہوتے ہیں جس سے استثنا حاصل ہوتا ہے. سیکنڈ یہ کہ پوری دنیا میں اگر آپ زیادہ تر ممالک میں دیکھیں تو آپ کو فائر بریگیڈ اور ایمبولینس اور اکثر و بیشتر آپ کو پولیس کی لین بھی آپ کو الگ نظر آئے گی, جس کے اندر وہ ٹریول کرتے ہوئے بآسانی اسپتال تک یا کسی بھی مقام تک پہنچ سکتے ہیں بغیر کسی رکاوٹ کے. ایون کہ اگر وہ کسی سڑک پر بھی جا رہے ہوں تو گاڑیاں ان کو خود بخود راستہ دے دیتی ہیں, کیونکہ وہ ایک مہذب قوم ہے, ان کو پتا ہے کہ کوئی ایمرجنسی ہے تو گاڑی کو راستہ دینا چاہیے. لیکن نہ تو ہمارے ہاں کوئی پڑھا لکھا شخص کسی کو راستہ دیتا ہے, نہ یہاں پر کوئی ایمرجنسی لین ہے. صدر میں کئی روز کے بعد جو ایک ایمرجنسی لائن بنائی گئی تھی جسے ایمبولینس اور فائر بریگیڈ کے لیے بنایا گیا تھا, بنی تو کئی روز میں تھی لیکن ختم وہ ایک ہی دن میں ہو گئی تھی, کیونکہ دکانداروں نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا. اور اس سروس لین, آج بھی وہ لین جو ہے بالکل ایسے لگتا ہے جیسے وہ بنی نہیں تھی. فلاحی اداروں سے ہماری جو بات ہوئی, ان کا کہنا ہے کہ بیشتر چالان اس کے اندر اس وقت ہوئے جب ڈرائیور مریضوں کو لے کر ایمرجنسی میں نکلا تھا. ایک چالان اس میں ایسا بھی ہے جو کلفٹن باربیکیو نائٹ کے ساتھ جو سروس لین ہے وہاں پر گاڑی رکی ہوئی ہے اور ایک حادثے کے بعد ایک زخمی کو بٹھایا جا رہا ہے, اور پیچھے اس کی جو ڈگی ہے وہ کھلی ہوئی ہے ہائی روف کی, جس کے اندر اسٹریچر میں لے جایا جاتا ہے. تو ایک چالان وہ بھی ہوا ہے.
تو جو قانون جنہوں نے بنایا ہے نظیر ٹریفک قانون پولیس ہو کیا یا ہے؟ سندھ گورنمنٹ ہو، کیونکہ فلاحی اداروں کو سڑکوں پر خدمات کے حوالے سے آپ نے خود بھی بتایا استثنا حاصل ہوتا ہے، اور ظاہر ہے ان کی جو پوری ایمبولینس ہوتی ہے وہ نظر آ رہی ہوتی ہے، بڑے واضح دکھ رہی ہوتی ہے کہ یہ ایمرجنسی سروسز کے لیے ہیں، اور یا پولیس کی گاڑی ہو گئی، پولیس موبائل ہو گئی. قانون کیا ہے ان کے لیے ہمارے ہاں؟ دیکھیں اس کے لیے تو یہ بھی جب ہمارے سامنے جب یہ چالان ہے تو ہمیں بھی ایک حیرت ہوئی. قانون تو بہرحال دیکھیں سب کے لیے ہونا چاہیے، لیکن جہاں جان بچانے والی سروسز ہیں اور اس طرح کے جو معاملات ہیں ان کے اوپر ان کے قانون میں کچھ رد و بدل ہونی چاہیے، کیونکہ ایک شخص آتا ہے اچانک سے کسی کو اٹھاتا ہے، اس کو بٹھا کر اسپتال لے کے جاتا ہے، تو آپ کے خیال میں وہ سیٹ بیلٹ یا اسپیڈ لمٹ کا خیال رکھے گا؟ اگر وہ ان چیزوں میں جائے گا تو یقینی طور پر مریض کی جان کو خطرہ ہوگا. کراچی میں 23 سے 24 ہزار بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ کی تعداد میں ان گاڑیوں کو بلیک لسٹ کیا گیا جنہوں نے اپنی نمبر پلیٹیں چھپائی ہوئی تھی، ٹیمپرنگ کی ہوئی تھی، کسی نہ کسی طریقے سے ان کو ہائڈ کیا ہوا تھا. تو یہ جو ایمبولینسز ہے یہ تو اپنا نمبر بھی نہیں چھپا سکتی. اس کی وجہ یہ کہ جب کوئی ایمرجنسی سروسز والا اپنے کسی قریبی بوتھ پہ کال کرتا ہے تو وہ ایمبولینس نمبر کو کال کرتا ہے، ڈرائیور کو نہیں کرتا، وہ کرتے ہیں EA1142 یا EA اس طرح کر کے. تو یہ ان کی پہچان ان کے نمبر ہوتی ہے، اور ان کی جو ایمبولینسز ہے آپ کسی بھی کراچی میں چھیپا ایدی ریسکیو 1112 دیکھ لیں، آپ کو کوئی ایمبولینس بغیر نمبر کے نہیں ملے گی. تو ان کو بہرحال آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں ایک اور چیز بھی آپ سے جاننا چاہتا ہوں. 2 روز قبل غالباً ہم نے ایک واقعہ رپورٹ کیا تھا جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ نجی یونیورسٹی کی وین کو، اسکول وین جو اسکول بس ہوتی ہے، اس کو لوٹا گیا تھا. طالبات سے جو ہے وہ کافی سامان لوٹا گیا تھا، موبائل فون، لیپ ٹاپ، اس طرح کے اسٹف. تو اس کے حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ ذرا کائنڈلی وہ بھی اپڈیٹ کیجیے گا. بالکل، دیکھیے جو واقعہ جو پیش آیا تھا، پولیس نے 72 گھنٹوں کے اندر اس پر کارروائی کرتے ہوئے ان تینوں ملزمان کو گرفتار کر کے ان سے تمام جو مسروقہ سامان تھا، جس میں طالبات کا جو بیگز تھے، ان کی کتابیں تھی ڈینٹل کالج کی، اس کے علاوہ 3 پستول ان سے برآمد ہوئے ہیں. جو سامان جو آئی فون وغیرہ لوٹے گئے تھے یہ تمام سامان برآمد ہو گئے. جو سونے کی چین تھی طالبہ کی، وہ جس جگہ فروخت کی تھی تو وہ آج چونکہ ورکنگ ڈے تو وہاں سے وہ بھی مل جائے گی. تو آپ یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پولیس نے جب ایک چیز ہائی لائٹ ہوئی تو سب سے پہلے اس SHO کو معطل کیا جو اس واقعے کو چھپانے کی کوشش کرتا رہا. اسی طریقے سے صبح کا وقت ہی تھا، میں کرائم سین پر جب پہنچا تو تمام ڈینٹل کالج کی طالبات باہر کھڑی ہوئی تھی، پریشان تھی. ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے اس طرح گلے میں ہاتھ ڈال کر چین چھینی ہے، موبائل فون وغیرہ لوٹے ہیں اور بآسانی فرار ہو گئے. پولیس نے گزشتہ روز SSP ایسٹ زبیر نذیر شیخ ہیں جنہوں نے اس پر پریس کانفرنس کرتے ہوئے تینوں ملزمان کی گرفتاری کو ظاہر کیا اور بتایا کہ پولیس نے CCTV فوٹیجز کی مدد سے کامیابی سے نہ صرف ان ملزمان کو گرفتار کیا ہے بلکہ ریکوری بھی مکمل کر لی ہے اور ان ملزمان سے مزید تفتیش کی جائے گی. بہت شکریہ نذیر شاہ اپڈیٹ کرنے. افضل بہت شکریہ. ہم دعا گو ہیں جلد سے جلد اس آگ پر قابو پایا جا سکے، کوششیں تو اس وقت جاری ہیں. اچھا جی، لاہور میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا. پہلے تو یہ چیز سوشل میڈیا پر ہمیں نظر آنا شروع ہوئی اور ظاہر ہے اس سے بڑا سوال اٹھتا ہے کیونکہ جو کہتے ہیں نا ڈاکٹر کا جو پیشہ ہے، میڈیسن سے ریلیٹڈ جو پیشہ ہے، اس میں بڑے ایتھکس ہوتے ہیں، بڑے نارمز ہوتے ہیں، بڑا ڈسپلن ہوتا ہے. لیکن ہم نے دیکھا کہ اس کی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں، اور جس طریقے سے آپریشن تھیٹر کے اندر ایک کمپٹیشن لگا ہوا تھا کہ کون پہلے آپریشن مکمل کرے گا، اور اس کے لیے باقاعدہ ایک جج کو بھی مقرر کیا ہوا تھا. تو ذرا وہ واقعہ بتا دیتے ہیں. لیڈی ویلنگٹن اسپتال میں یہ افسوسناک واقعہ سامنے آیا جس سے طبی شعبے کی، جیسے کہ میں نے کہا، اخلاقیات پر سنجیدہ سوالات اٹھ گئے ہیں. سوشل میڈیا پر یہ وائرل ہوئی ویڈیو، اور اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سی سیکشن آپریشن کے دوران 2 ڈاکٹرز کی ٹیموں کے درمیان ایک مبینہ مقابلہ جاری تھا کہ کون پہلے سرجری مکمل کرتا ہے. ویڈیو میں 2 الگ آپریشن ٹیبلز پر حاملہ خواتین موجود تھیں، ان کے ارد گرد ڈاکٹرز کی ٹیمیں تھیں اور درمیان میں پردہ حائل تھا. ویڈیو میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کہوں کی آوازیں آ رہی ہیں، ایک مذاق چل رہا ہے. ڈاکٹر جلدی آپریشن مکمل کرنے کا کہتے نظر آتے ہیں. ایک ڈاکٹر کو جج مقرر کرنے کا ذکر بھی ہوتا ہے، اور ویڈیو بنانے والی خواتین ڈاکٹرز نے خود کو ٹیموں کا حمایتی ظاہر کیا. یہ ہے نا ہمارے ہاتھوں میں، اس نے معذرت کے ساتھ مجھے کہنے دیجیے گا ہر شعبے کو کرپٹ کر دیا. یہ جو ویوز کی ریس ہے، یہ جو انگیجمنٹ چاہیے، جو ریچ چاہیے ہوتی ہے، مطلب آپ کا ذہن قبول کرتے ہیں اس چیز کو کہ آپریشن کی ریس لگی ہوئی ہے،
दो डॉक्टर्स के ग्रुप्स के बीच में। साइम, अकाउंटेबिलिटी का भी डर नहीं है, अकाउंटेबिलिटी मुझे ये बताएं। और आपका अपना जहन इस बात को कबूल कर रहा है कि ये कोई आप बड़े को फख्र की चीज कर रही हैं जिसको आप पूरी दुनिया को दिखा रही हैं। आपके हॉस्पिटल की मैनेजमेंट ही एक्शन ले सकती है, ले सकती है, आपको कोई डर नहीं है अकाउंटेबिलिटी का, आपको कोई नहीं, एमएस नहीं पूछेगा आपसे, कौन है आपके ऊपर, कोई भी नहीं जो आपसे पूछेगा। साथ ही साथ आपको ये बताएं कि मजीद लाहौर के लेडी वेलिंगटन अस्पताल में एक और अफसोसनाक वाकया भी पेश आया, जहां पर गायनी ऑपरेशन थिएटर में एक मर्द सिक्योरिटी गार्ड ने खातून की कमर में एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगा दिया। अच्छा, और इस वाकये की फुटेज भी मंजर आम पर आ गई। आप देख रहे हैं ना, ये गार्ड है, ही इज नॉट अ डॉक्टर, ही इज नॉट समवन फ्रॉम मेडिकल स्टाफ। अच्छा, महकमा पंजाब ने, हम देख रहे हैं, दोनों इशू का नोटिस ले लिया है। और जरा इस हवाले से हम बात करें तो हमारे नुमाइंदे हसन हफीज से। हसन, सबसे पहले हमें बताइएगा, जो सी सेक्शन के दौरान जो डॉक्टर्स में मुकाबला जारी था, क्या हकीकत है? क्योंकि वीडियो से तो हमें सब जाहिर हो गया है क्या मामला है। कोई वर्जन आए हॉस्पिटल की तरफ से, डॉक्टर्स की तरफ से? देखें, ये सदफ अफसोसनाक वाकया लाहौर के एक बड़े सरकारी गायनी के अस्पताल, जिनको लेडी वेलिंगटन अस्पताल कहा जाता है, वहां पर पेश आया, जहां पर सबसे पहले एक वीडियो मंजर आम पर आती है जिसमें मुकाबला किया जा रहा है सी सेक्शन का, ऑपरेशन का। दो डॉक्टर्स डिफरेंट टेबल्स पर हामला ख्वातीन की सी सेक्शंस कर रहे हैं और उसकी शूट किया जा रहा है उसको कि कौन पहले सर्जरी मुकम्मल करता है। और वहां पर बाकायदा तौर पर एक पूरा सिस्टम बनाया हुआ है, एक माहौल बनाया हुआ है, और वहां पर दो जिंदगियां टेबल पर पड़ी हैं और उनके रिश्तेदार बाहर वेट कर रहे हैं कि कोई ऐसा उनकी जिंदगियां बच जाएं, और अंदर शुगर लगाया जा रहा है, जिसका महकमा सेहत पंजाब ने नोटिस लिया और इब्तदाई तौर पर एमएस को भी 3, 4, 5 डॉक्टर्स को भी फारिग किया। और इसी जगह पर एक खाना बनाने वाला जो अस्पताल का शख्स है वो भी वहां पे पाया जाता है। देखिए, एक गायनी का ऑपरेशन थिएटर है, वहां पर मर्द भी मौजूद हैं, वहां पर गायनी का हॉस्पिटल का खाना बनाने वाला शख्स भी मौजूद है। महकमा सेहत पंजाब हैरान हुए, शशदर रह गए ये मामला देखकर। इब्तदाई तौर पर 5 डॉक्टर्स को और एक वो शख्स मुलाजिम जो है खाना बनाने, उसको मुअत्तल किया। फिर मजीद चीजें हैरानकुन सामने ये आई कि वहां पे एक माफिया बैठा है जो यहाँ पर जो किसी गफलत करने वाले लोगों को फारिग नहीं करता, एक्शन नहीं लेता। तो उस माफिया पे हाथ डाला महकमे सेहत पंजाब ने, और वजीर सेहत पंजाब ख्वाजा सलमान रफीक और सेक्रेटरी सेहत पंजाब अजमत महमूद ने इसको बगौर मुशाहिदा किया। और फिर एक और वीडियो सामने आ जाती है कि एक सिक्योरिटी गार्ड कॉस्ट्यूम में, जो ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन है, वो एक हामला खातून की कमर। मुझे एक बात बताइएगा, ये पुरानी बात नहीं है, 2025 में भी कुछ माह पहले की बात है कि सीएम पंजाब ने एक गफलत के ऊपर खड़े खड़े मेयो हॉस्पिटल के एमएस को बरतरफ कर दिया था। तो अगर मेयो हॉस्पिटल में इतनी अकाउंटेबिलिटी है, इतनी स्क्रूटिनी है, तो लेडी वेलिंगटन हॉस्पिटल को कोई नहीं देख रहा। साइम, बड़ा अहम सवाल किया है वज़ीर आला पंजाब ने। मौके पे ही उस डॉक्टर को जो कि एमएस था, उनकी तजरील भी हुई और वहां पे एफआईआर भी दर्ज करने का कहा गया और काफी उसी मौके पे फारिग किया गया। बिल्कुल ऐसा हुआ था। उन दिनों वज़ीर आला पंजाब भी एक्टिव थी और अस्पतालों के विजिट्स भी कर रही थी और अस्पतालों में कुछ एक खौफ भी पाया जाता था। अभी सेक्रेटरी सेहत और वजीर सेहत विजिट्स कर रहे हैं, लेकिन ये जो माफिया है अच्छा, हर अस्पताल में एक माफिया बैठा हुआ है। अच्छा, उस माफिया को कंट्रोल करने के लिए जब उसकी लोगों की नजर पड़ जाती है, जब वीडियो सामने आ जाती है, तो वो माफिया कंट्रोल हो जाता है। जैसा कि अभी 15 डॉक्टर्स को मुअत्तल कर दिया गया, इंक्लूडिंग एमएस, यानी एमएस भी इस चीज उनको रोक नहीं पाई और उस माफिया के हाथों आई थिंक मजबूर थी कि वो किसी के खिलाफ एक्शन ना ले। तो हर अस्पताल के माफिया को हाथ डालना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। माफिया के हवाले से बात कर लेंगे, बस एक चीज शॉर्टली बता दें, ये जो सिक्योरिटी गार्ड ने एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगाया, क्या स्टाफ नहीं है इनके पास सरकारी अस्पताल में जो कि फराइज अंजाम दे सके सेहत के हवाले से? देखें, सदफ स्टाफ बिल्कुल मौजूद होता है, लेकिन यहाँ पर फिर वही बात है कि माफिया स्ट्रांग है, क्योंकि ये वो शख्स है जिसकी एएमएस ने खुद मुबैना तौर पर सिफारिश करके इस सिक्योरिटी गार्ड को ऑपरेशन थिएटर गायनी के ऑपरेशन थिएटर के एक्सेस दिलवाई हुई है कि ये बंदा यहाँ पे ड्यूटी करेगा, और ये कॉस्ट्यूम भी उसको पहनाया गया है। तो ये इस तरह की सिचुएशन जब सरकारी अस्पतालों में आएगी, एक दो वाकया नहीं है ये, कोई हम ऐसे नहीं कह सकते कि भाई गफलत हो गई, ये एक पैटर्न है, एक सिलसिला चल रहा है। थैंक यू सो मच हसन हफीज, हमें डिटेल बनाने के लिए। वजीर सेहत पंजाब ख्वाजा सलमान रफीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सलमान साहब, आई होप कि आपने हमारे रिपोर्टर के हवाले से गुफ्तगू सुन ली होगी। वो कह रहे हैं जी पूरा माफिया बैठा है जो इन सारी चीजों को कवर अप भी कर रहा होता है। पहले तो मुझे बताइएगा आपकी क्या फाइंडिंग्स हैं, ये क्या हो रहा था और क्यों हो रहा था, और ये डॉक्टर्स के रवैये पे मैं हैरान हूँ। गायनी का वार्ड है,
لوگ پیسے خرچ کر کے آتے ہیں اور اب دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں اور اتنے کسی کی زندگی اس میں جا سکتی ہے جس طریقے سے وہاں پہ آپریشن ہو رہا تھا. تو واٹ از یور فائنڈنگ؟ شکریہ بہن آپ کا، آپ کو یہ موقع دیا اس واقعے پہ بات کرنے کا. یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے اور اس کی پہلی بات مرتبت کی جائے وہ کام ہے. جو ہمارے علم میں یہ واقعہ آیا تھا، میرے اور اسد صاحب جو ہمارے سیکریٹری تھے، 22 مارچ کو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد جو ہماری فرسٹ اسسمنٹ تھی اس کے بعد فوراً پیشہ ورانہ ذمہ داری سے غفلت برتنے پہ ہم نے 4 پوسٹل ٹریننگ جو تھی ان کو رپورٹ بیک کیا اور ان کو کہا کہ آپ ڈپارٹمنٹ اپنی رپورٹ کریں. اور اس پر مزید جب ہم نے اس کی فیکٹ فائنڈنگ کی تو ایم ایس صدمہ کی بھی ذمہ داری تھی اور ریوینیو ڈپارٹمنٹ کی، جن کا یہ یونٹ تھا جو وہاں پہ کام کر رہا تھا، اور اس کے ساتھ مزید جو وہاں پہ کام کر رہا تھا جن میں 5 پوسٹ گریجویٹ ٹریننگ تھی، 2 نرسز تھی، ان کو بھی ہم نے رپورٹ بیک کرنے کا محکمے کا کہہ دیا. ایک تو یہ ویڈیو تھی، دوسری ویڈیو تھی جو اینستھیزیا کے کنسلٹنٹ کھڑے ہیں اور ایک سیکورٹی گارڈ وہاں پہ انجیکٹ کر رہا ہے جو کہ انتہائی قابل مذمت فیل تھا. اسی کی بنیاد پہ سیکورٹی گارڈ کو تو فارغ کیا گیا اور اس کی جو کمپنی تھی اس کمپنی کو بین کر دیا گیا اس اسپتال میں. لیکن اس کے ساتھ وہاں پہ ڈاکٹرز موجود تھے، ان کی ذمہ داری تھی تو جو ان کا فرض تھا اس کو ادا کرتے. تو دونوں واقعات پہ ایک تو سخت کارروائی اس سے کی گئی ہے کہ ایک پورا میسج ہے پورے پنجاب کے تمام اسپتالوں میں. میں یہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہی لیڈی بلڈنگ اسپتال کے بالکل ساتھ 10 ارب روپے کی مالیت سے ہم جون میں ہسپتال کی نئی بلڈنگ مکمل کر رہے ہیں تاکہ ایک بہتر ماحول دیں لوگوں کو، بہتر پیشنٹ کے حوالے. خواجہ صاحب یہی افسوس کی بات ہے کہ ہم جب لاہور سے اس طرح کی خبر آتی ہے تو بڑا افسوس ہوتا ہے کیونکہ لاہور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہیلتھ سیکٹر میں بڑا کام کیا جاتا ہے. تو کیا وہ کام تبھی کیا جاتا ہے جب وزیر اعلیٰ خود ایکٹیو ہوتی ہیں اور وہ خود آن گراؤنڈ جا کے چیزوں کو دیکھ رہی ہوتی ہیں؟ ڈاکٹرز جب حلف لیتے ہیں پہلی چیز وہ یہ بات یقینی بناتے ہیں کہ جو پیشنٹ ہے اس کی پرائیویسی ان کی امانت ہے ڈاکٹرز کے پاس. اور آپ یہ دیکھیں کہ سیکیورٹی گارڈ اگر اینستھیزیا لگا رہا ہے تو اینستھیزیا کا تو ڈاکٹر ہی الگ ہوتا ہے سرے سے. ایک سیکیورٹی گارڈ کیسے اینستھیزیا لگا سکتے ہیں سر؟ اینڈ ہاؤ کین ہی بی الاؤڈ ان گائنی وارڈ؟ اس معاملے کے 2 پہلو ہیں. ایک پہلو تو یہ ہے کہ گورنمنٹ وزیر پنجاب کی پوری ٹیم پورے پنجاب میں ہم نے سسٹم کو بہتر بھی کر رہے ہیں. چونکہ اس سے وہ موضوع ہیلتھ نہیں ہے تو میں اس پہ بہت زیادہ بات نہیں کرتا. دوسرا پہلو اس کا ایک اور ہے جس پہ ابھی تک بات نہیں کی گئی اور وہ بڑا ضروری پہلو ہے کہ پنجاب کے ہزاروں ڈاکٹر، ہزاروں نرسز اور پیرامیڈیکل اسٹاف کام کرتا ہے. ملینز کی تعداد میں او پی ڈیز میں ہر سال ہمارے پاس پیشنٹ تشریف لاتے ہیں، لاکھوں آپریشن ہوتے ہیں، پروسیجر ہوتے ہیں. اب سب وہ لوگ جو دن رات محنت کرتے ہیں اگر چند لوگوں کی وجہ سے اس پروفیشن کی توہین کی جائے تو پھر ان کے خلاف سخت ترین کارروائی اس لیے بنتی ہے کہ جو لوگ خدمت کر رہے ہیں چاہے وہ گورنمنٹ ہو چاہے ہمارے پروفیشنل لوگ ہو. تو آپ کیا کارروائی کر رہے ہیں؟ معطل تو کر دیا ہے لیکن کیا ان کے لائسنس جو ہیں وہ کنٹینیو رہیں گے؟ کیونکہ جس طرح کی کرپٹ پریکٹسز ہیں اور یہ کافی عرصے سے جاری تھی، کرنے کیا جا رہی ہے پنجاب حکومت؟ اس پہ 2 اسٹیپ ہیں. ایک تو فوری طور پر سسپینڈ کر کے رپورٹ بیک کیا گیا ہے. دوسرا جو آپ نے بات کی اس کو آگے بڑھاتے ہوئے پی ایم ڈی سی اور سی پی ایس کو اپنے لیٹر لکھتی ہیں. ایک تو وہ اس پہ کارروائی کرے گی اور اس کے بعد پراپر انکوائری افسر لگایا جائے گا اور انکوائری افسر پراپر انکوائری کر کے جو قانون کے مطابق ہے، ضابطے کے مطابق ہے، جس چیز سے جو کیا ہوگا جو قانون میں پروویژن موجود ہے اس طرح ان کو پنش کیا جائے گا. اچھا، ان کو پنش کیا جائے گا. اور ایک اور چیز سر بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپریشن تھیٹرز کے اندر موبائل فونز کا استعمال اور یہ جو ویڈیوز سوشل میڈیا پر پوسٹ کرنے کی ریس لگی ہوئی ہے جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر شعبے میں اب یہ لگ گئی ہے ریس، ویوز کی اور ریچ کی اور لائکس کی. اس کے حوالے سے کیا اقدامات کیے جائیں گے؟ بھائی تو پہلی بات ہے کہ اسپتالوں پہ موبائل پہ بالکل پابندی ہے سوائے پیشنٹ کی اگر کوئی لیب رپورٹ ہے یا ان کی ایکسرے کی رپورٹ ہے یا کوئی رپورٹ ہے. اس کے علاوہ تھیٹر تو بہت ہی ایک خطرہ ہے نا. وارڈ میں کاؤنٹر سے بھی موبائل کی اجازت نہیں ہے اور اس پہ بارہا بورڈ آویزاں کیے گئے ہیں، بارہا اس پہ میسج بھی کیا گیا ہے. لیکن اس کے باوجود اگر یہ واقعہ پیش آیا ہے تو اس کو بالکل ان کو قانون کے مطابق ضرور کارروائی کر دی گئی ہے اور مزید کی جائے گی. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. سلمان رفیق صاحب پنجاب کے صحت منسٹر ہمارے ساتھ تھے. دیکھتے ہیں جس پہ کیا ایکشن ہوتا ہے. ایکشن بننا چاہیے. وہ بات بالکل ٹھیک سائم آپ نے کہی کہ اب ہر کوئی، اور یہ ویڈیو کسی اور نے نہیں بنائی، یہ جو خود وہاں پر نرسنگ اسٹاف اور ڈاکٹرز موجود تھے یہ خود ویڈیوز بنا رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ایک شہری جو ہوتا ہے اگر 1 سے 2 مریض کے ساتھ وزٹر چلے جائیں تو کتنا ہنگامہ مچ جاتا ہے. یہاں پر آپ دیکھیں میل سیکیورٹی گارڈ جو ہے وہ گائنی وارڈ میں اینستھیزیا کا انجیکشن لگا رہا ہے. ڈاکٹر ہی الگ ہوتا ہے. ایگزیکٹلی نارمل ڈاکٹر جو ہے وہ اینستھیزیا کا انجیکشن نہیں لگاتا. ایک کوک جو ہے وہ گائنی وارڈ میں اس کا کیا کام ہے اس وقت وہاں پہ. میں تو یہ ماحول دیکھ کے حیران ہوں جس طرح لوگ پیسے خرچتے ہیں، اتنے بھاری بل ادا کرتے ہیں میڈیکل کے، اور اس کے باوجود لوگوں کو ٹریٹمنٹ. آئی تھنک ان فیملیز کو سو کرنا چاہیے.
इस हॉस्पिटल को, इन नर्सेस को, इन डॉक्टर्स को, जिस तरह का रवैया ये अपनाया गया है। लेट्स सी कि यहाँ पर होता क्या है। हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक पे, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। स्टे देयर विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। यहाँ पे बात करेंगे, खबर बड़ी हाईलाइट हुई थी और बड़ी कंसर्निंग ये खबर थी, और ऐसे वाकयात अक्सर व बेशतर होते हैं, लेकिन ज़ाहिर है इतनी कड़ी निगरानी, इतनी सब कुछ में ये सब ऑर्गेनाइज तरीके से होना, ये सवाल उठाता है उन माफियाज के ऊपर जो बड़े सिस्टमेटिकली ये सारा काम कर रहे हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग के हवाले से। हम देख रहे हैं मुख्तलिफ इसमें तरीके अपनाए जाते हैं। ज्यादातर खवातीन और बच्चों को इसका निशाना बनाया जाता है, इन्हें बैरून मुल्क या मुल्क के अंदर झांसा दिया जाता है, अच्छी जॉब्स का इनको एक कहते हैं ना, इनको दी जाती है, चार्म दिया जाता है, लेकिन इसके बिहाइंड क्या हो रहा होता है, उनसे उनका जिनसे इस्तेहसाल होता है, जबरी मुशक्कत, भीख मांगने, शादी के बहाने, जाली नौकरियां, तालीम के बहाने स्मगल किया जाता है। तो कराची में भी FIA ने हालिया एक कार्रवाई की जिसमें एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल ने सदर के होटल्स में छापा मारकर 33 खवातीन को बाजियाब करवाया। आप सोचें कि सदर के एरिया में, सदर कोई ऐसा एरिया नहीं जो आउटस्कर्ट्स में, कोई सबर्ब्स में हो, नहीं, सदर मेन एरिया कराची का। और आप देखें 33 खवातीन को बाजियाब करवाया, इंसानी स्मगलर्स को गिरफ्तार भी किया। अब तहकीकात से ये मालूम हुआ कि खवातीन को विजिट वीजा के बहाने मुत्तहिदा अरब अमारात UAE भेजा जाना था ताकि उन्हें फहाशी और जिनसी इस्तेहसाल के लिए इस्तेमाल किया जा सके। इनमें 3 कैटेगरी की खवातीन थी। एक तो वो थी जो पेशावर थी, दूसरी वो थी कि जो अपनी रजामंदी से काम करती थी, तीसरी वो थी कि जिनको पता ही नहीं था कि वो क्या करने जा रही हैं। वो वहां पर उनको ये बताया करता है कि आप इस सैलून में काम करेंगी या वहां पे आपको किसी अच्छी आपको एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी, तो उनको पता ही नहीं था, वो लाइल्म थी। पाकिस्तान में ऑनलाइन डंकी भी एक बड़ा मसला है जिसमें लोग सोशल मीडिया या दीगर प्लेटफॉर्म्स पर भीख मांगकर गैर कानूनी आमदनी हासिल करते हैं और बाज़ औक़ात बच्चों या नौजवानों को भी शामिल करते हैं, और इंसानी स्मगलिंग में सहूलतकार, एजेंट्स और बैरून मुल्क मुकीम गिरोह शामिल होते हैं। ये बड़ा एक सिस्टमैटिक तरीकेकार से प्रोसीजर ऑनलाइन तो बड़ा इजी हो गया है काम इनके लिए। तो इसी पर बात कर लेते हैं कि मजीद क्या इंकशाफ हुए। हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर FIA कराची जोन DIG मुंतजर मेहदी साहब। थैंक यू सो मच मेहदी साहब ज्वाइन करने। सबसे पहले तो बताइएगा ये कार्रवाई किस तरह अमल में आई, क्या आप लोगों को क्यों मिला कि यहाँ पर जी खवातीन हैं और इस तरह लाई गई हैं? देखिए, हम वक्त जो ह्यूमन स्मगलर्स और ह्यूमन ट्रैफिकर्स हैं उनके ऊपर हम वक्त काम कर रहे होते हैं और इन्फॉर्मेशन हमारे पास जनरेट हो रही होती है। हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई थी कुछ खवातीन हैं जिनको पंजाब के मुख्तलिफ एरिया से, जनरली वो एरिया जो बहुत पसमानदा हैं, मुल्तान के सबर्ब्स एरिया, लोधरा के और लाहौर के, वहाँ से कुछ खवातीन को लाया गया और इनको ट्रैफिक करना है UAE में। तो उस पर हमने कार्रवाई की और उसमें हमने 32 खवातीन, और टोटल में 33 हैं, एक उनके साथ एजेंट खातून भी थी, उनको हमने अरेस्ट किया, वहाँ से पकड़ा और उनको ला के इंटेरोगेट किया। उनकी पॉइंटेशन के ऊपर फिर हमने 4 ट्रैफिकर्स को और अरेस्ट किया और उनसे हमने इंटेरोगेशन से मुख्तलिफ चीज़ें मालूम की। तो पता चला ये बहुत ही एक ऑर्गेनाइज किस्म का गैंग है जो कि ऑपरेट कर रहा है, और इसमें 4 लोग जो हैं वो दुबई में बैठ के काम कर रहे हैं और 5 लोग जो हैं वो पाकिस्तान में बैठ के काम कर रहे हैं। इसके सारे जो ताने बाने थे वो पंजाब से जुड़े हुए थे, वहाँ के ऑफिसर्स को भी इन्वॉल्व किया और इसके ऊपर मजीद तहकीकात अभी जारी हैं। अच्छा सर, एक और चीज भी हम देखते हैं कि अब एक ट्रेंड कह लें, एक पैटर्न बन गया है कि बड़ा अफसोस और दुख होता है बात कहते हुए कि पाकिस्तानी जाते हैं और दूसरे ममालिक में जाके भीख मांगते हैं, खासतौर पर सऊदी में जाके। लेकिन अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये हुई है कि हम देखते हैं कि जो वहां पर पाकिस्तानी और जो उमरा या जायरीन होते हैं वो उनकी वीडियोज बनाते हैं और सोशल मीडिया पर उनको शेम करते हैं। इस चीज से आपको कितनी मदद या कितनी हेल्प मिलती है? देखिए, इससे हमें मल्टीपल तरीके के साथ मदद मिलती है। एक तो ये है कि हमें ये पता चलता है कि वहाँ पे जो इस साल है वो कितने बैगर्स गए हैं। एक तो हमें ये पता चलता है कि वहाँ पे जो लोग ऑफलोड होके आते हैं, हमारे पास वो फिगर्स होते हैं, वो हम पिछले सालों की निस्बत कंपेयर करते हैं कि इस साल कितने भेजे गए हैं। मैं आपको ये बात बड़े फख्र से बता देना चाहता हूँ कि FIA पूरा का पूरा पाकिस्तान FIA जो है उसने बड़ा अच्छा काम इस दफ़ा किया, और इस दफ़ा आपने देखा होगा रमज़ान मुबारक में इस तरह की वीडियोस आई कि पाकिस्तानी बैगर्स की तादाद वहाँ पे बहुत कम थी। जो वीडियोस वहाँ से बना के भेजी जाती हैं हम उनका ट्रेस लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि IBMS में हमारे पास सबका रिकॉर्ड होता है। उससे 2-3 केसेस में हमें बहुत मदद मिली है। वो लोग हमने आइडेंटिफाई किए जो 30-30, 35-35 दफ़ा उम्रा करने की गर्ज से हिजाज मुक़द्दस गए थे। हमारी इन एफर्ट्स की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा बहुत कम शिकायत आई हैं और लोगों को ज़्यादा शिकायत आई कि ज़्यादा ऑफलोड किया गया, क्योंकि हमारे पास प्रोफाइलिंग का बहुत ही जदीद निज़ाम मौजूद है। हम हर बंदा जो हमारे पास आता है, हमारा जो इमिग्रेशन ऑफिसर है
اس کو پوری طرح سے جانچ پڑتال کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ کوئی ایسی چیز جس سے ملک کی بدنامی ہو وہ ہم نہ کریں اور وہ نہ ہونے دیں. اچھا، پچھلے دنوں جو خبریں بھی آئیں، ہزاروں کی تعداد میں ڈیپورٹ ہوئے سعودیہ سے، یہی جو بھیک مانگ رہے تھے، بیگرز کی بات کر رہی ہوں. آپ نے کہا پروفائلنگ کا بڑا جدید طریقہ ہے، کس طرح پروفائلنگ کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے یہاں ہر طرح کا طبقہ ہے اور ظاہر مقدس مقامات کی زیارت کے لیے لوگ زندگی بھر جمع پوچی جو ہے وہ جمع کر کے جاتے ہیں. ہاؤ وڈ یو آئیڈینٹیفائی دیم، لائک ان کا سوشو اکنامک سٹیٹس دیکھ کے کس طرح آپ لوگ؟ جیسے آپ نے بتایا کہ یہ سوشو اکنامک جو ان کا بیک گراؤنڈ ہے، جس طرح کی ان کی آؤٹ لک ہے، یہاں پہ کیا کام کرتے ہیں، ان کا کس قسم کے پیپرز ہیں، کچھ اسپانسرشپ پہ جا رہے ہیں، بار بار جا رہے ہیں، یہاں پہ کیا کام کرتے ہیں، ان ساری چیزوں کو ہم چیک کرتے ہیں. ہمارے جو امیگریشن آفیسرز ہیں ان کو ہم مختلف قسم کی تربیتی ورکشاپس میں سے گزارتے ہیں جس میں وہ پروفائلنگ کرنا سیکھتے ہیں. پھر ان کے پاس ایک بہت ہی سائنٹیفک سا پرفارما ہوتا ہے جس کے مطابق وہ چیزوں کو چیک کرتے ہیں. میرا خیال ہے کہ ہمارا جو آفیسر ہے وہ 30 سے 35 سیکنڈ میں اندازہ لگا لیتا ہے کہ یہ کچھ جینون عمرہ کرنے جا رہا ہے یا ڈاکیومنٹ سے اندازہ لگایا جاتا ہے اور اس میں پروفائلنگ کر کے اس میں ایج ہے، اس میں جینڈر ہے کہ کس جینڈر سے تعلق رکھتا ہے، وہ کس شہر سے تعلق رکھتا ہے. اس میں شہر بھی اسپیسیفک ہے، اس میں عمر بھی اسپیسیفک ہے، اس میں جینڈر بھی اسپیسیفک ہے، اس میں سوشل بیک گراؤنڈ بھی اسپیسیفک ہے، اس میں اکنامک بیک گراؤنڈ بھی اسپیسیفک ہے، آپ کی بینک سٹیٹمنٹس ہیں، یہ سارا کچھ، اور آئی بی ایم ایس پہ اس کے پاس سارا ریکارڈ آتا ہے. زیادہ تر یہ ملٹیپل وزٹ والے ہوتے ہیں یا جی پھر یہ ملٹیپل وزٹس والے ہیں جو جاتے ہیں اور بار بار جاتے ہیں. یہ ایک اپنا ویزا ایکسپائر ہونے سے کچھ دن پہلے واپس آ جاتے ہیں اور اس کے بعد یہ تھوڑے دنوں کے بعد پھر ویزا اپلائی کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. بڑے اسمارٹ ہیں. ابھی ہم آپ سے کوئی قصہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ آپ نے کوئی بڑا کوئی کیچی، کوئی انٹرسٹنگ، کوئی ایسا ملزم ہو جس نے آپ کو چکما دینے کی کوشش کی، آپ نے اس کو پکڑا ہو. لیکن اس سے پہلے بفور دیٹ ڈنکی سر ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور خاص طور پر جو پاکستان کے دیہی علاقے ہیں وہاں پہ نوجوانوں کو بڑا شوق ہے باہر کے ملک جانے کا، لیکن اب وہ ڈنکی کے تھرو جاتے ہیں. بہت سے نوجوان ایسے ہیں جو افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پہنچ بھی نہیں پاتے منزل مقصود تک، رستے میں جو ہے وہ بیچارے حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں. تو ڈنکی کو ایسے آپ لوگ کنٹرول کر رہے ہیں اور اس کو آئیڈینٹیفائی کیسے کرتے ہیں کہ ڈنکی والے کون لوگ ہیں؟ دیکھیے اگین پروفائلنگ کا سسٹم ہے. اس میں آپ کو ایک بات بہت انٹرسٹنگ ہے جو سمجھنی پڑے گی. ہمارا جو یہ پرٹیکولر کرائم ہے جس کو ہم ہیومن اسمگلنگ کہتے ہیں، یہ ایک جرم ہے اور اس کو عام جرائم کے لحاظ سے بہت ڈفرینٹ ہے. عام جرم میں جو اگریڈ پارٹی ہے وہ لا انفورسمنٹ ایجنسی کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے اس کی مدد کرنے کے لیے. اس میں جو وکٹم ہے یا جو ان دیٹ سینس وہ اوفینڈر بھی ہے، وہ ایجنٹ کے ساتھ کھڑا ہے، ملزم کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. یعنی وہ ہماری ہیلپ نہیں کر رہا ہوتا، وہ ملزم کی ہیلپ کر رہا ہوتا ہے. تو ہمیں ملٹیپل سٹیجز کے اوپر یہ پرابلم آتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ ایجنٹ نے پیسے لیے ہوئے ہوتے ہیں، وہ مس ریپرزنٹیشن کے تھرو نالج ہے یا نہیں، کانسینٹ ہے یا نہیں، لیکن وہ چاہتا ہے کہ میں باہر چلا جاؤں، اور اس کے لیے ہم دشمن ہیں کہ ہم اس کو یہ کرنے سے، جرم کرنے سے روک رہے ہیں. اور جب وہ پکڑا جاتا ہے تو پھر ہم اس کو وکٹم کے طور پہ ٹریٹ کرتے ہیں. جب ہم وکٹم کے طور پہ ٹریٹ کرتے ہیں تو وکٹم ہونے کے باوجود وہ ملزم کا ساتھ دیتا ہے، نہ کہ لا انفورسمنٹ ایجنسی کا ساتھ دیتا ہے. ہمیں وہ اس ایجنٹ کی انفارمیشن ڈسکلوز نہیں کرتا. اگر ہم کسی نہ کسی طریقے سے اس ایجنٹ کو پکڑ لیتے ہیں تو ہمارے پاس جو پرائم وٹنس ہے وہ وہی بندہ ہوتا ہے جو وکٹم ہوتا ہے، جس نے اس کو پیسے دیے ہیں، جس کو سبز باغ دکھائے گئے ہیں، جس نے اس کو موت کے دہانے پہ لاگے کھڑا کر دیا. اس کے باوجود وہ ساتھ دیتا ہے اس ایجنٹ کا، اور اس میں جا کے وہ ریزائل کرتا ہے، وٹنس نہیں دیتا، اس کے بارے میں انفارمیشن نہیں دیتا، اور ایٹ ٹائمز وہ بھاگ ہی جاتا ہے. اور بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ دوبارہ سے کمٹمنٹ لے لی گئی کہ اچھا میں آپ کے خلاف گواہی نہیں دوں گا، مجھے ایک دفعہ پھر کوشش کروا دیں، میں پھر بھاگنا چاہتا ہوں. سو یہ بڑا ہی ایک انٹرسٹنگ سا فنومنا ہے جو ہم روز دیکھتے ہیں. لیکن آپ کے پروگرام کے توسط سے میں بتا دینا چاہتا ہوں، عوام کے جان و مال کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اور ہم نے کسی بھی صورت میں کسی کو بھی غیر قانونی طور پہ ملک سے باہر نہیں جانے دینا، اپنی جان سے نہیں کھیلنے دینا. یہ ہماری پرائم رسپانسبلٹی ہے، اور اس میں ہم ہمیشہ جو ہے وہ وکٹم کو بچاتے رہیں گے اور ایجنٹس کے خلاف کارروائی کرتے رہیں گے. عوام سے اپیل یہ ہے کہ جہاں پہ بھی ان کے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے اور یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے، یہ اس کے اوپر وہ کبھی بھی ایجنٹس کا ساتھ نہ دیں. کوئی بھی انفارمیشن ہے وہ ہمیں بتائیں، ان کے خلاف ہمارے ساتھ کھڑے ہوں، ان کو کیفر کردار تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیں. آپ نے بڑی اچھی بات کی، لیکن یہ جو آن لائن آج کل ہو رہا ہے اس نے ان ایجنٹس کا یا اس طرح کے منظم گروہ کا کام آسان کر دیا ہے. اس کے لیے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟
بڑے ایسے اشتہار بناتے ہیں جی حاضر ویزا موجود ہے جی آئیں اور لے جائیں, لوگوں کو اس طرح سے مختلف لیکریٹو جابس کے ہی چانس دیتے ہیں, ان کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیے اس میں جہاں ہمارے لیے مشکل پیدا ہوئی ہے وہاں ہمارے لیے آسانی پیدا ہوئی ہے. گلی گلی محلے محلے جا کے ایجنٹس کو تلاش کرنا شاید تھوڑا سا زیادہ مشکل کام ہے. اچھا, آن لائن ان کی خبر رکھنا کہاں پہ کیا ٹرینڈ چل رہا ہے. دیکھیے یہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں یہ انفارمیشن ملزمان سے پہلے آئے, ایجنٹ سے پہلے آئے کہ اس وقت کون کون سے روٹس آپریشنل ہو رہے ہیں. جب ہم کسی ایک روٹ کے اوپر جانے سے لوگوں کو روکتے ہیں تو ایجنٹس دوبارہ سے سرگرم ہوتے ہیں اور نئے راستوں کا انتخاب کرتے ہیں. مثال کے طور پہ پہلے بہت ایک روٹ تھا کہ لوگ یہ فار ایسٹ ایشیا کے ملک جتنے ہیں جہاں پہ ویزا آسانی سے مل جاتا ہے وہاں سے جا کے ڈنکی لگا کے اور کسی طریقے سے افریقن کنٹریز میں پہنچتے تھے اور وہاں سے اٹلی اینڈ اسپین سامنے جا کے جو آپ نے دیکھا کہ کیپسائزنگ ہوئی اور وہ بہت ساری کشتیاں ڈوبی. جب ان راستوں کو ہم نے بند کیا تو پھر ایک کمبوڈیا کا راستہ نکلا. آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ ہیومن ٹریفکنگ کے واقعات بھی ہوئے اور ہیومن اسمگلنگ کے واقعات بھی ہوئے. جب ان کے اوپر ہم نے نظر پوری طرح سے رکھی اور ان کو ہم نے چیک کرنا شروع کیا تو پھر ایک نیا راستہ نکلا جو پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت زیادہ استعمال ہوا کہ بجلی مل رہا ہے جی. تو عمرے کے لیے جائیں اور وہاں سے سلپ کریں اور کہیں پہ جائیں. تو یہ ہمیں جو آن لائن یہ ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں اور ایجنٹس جو ہیں وہ بڑی ہی لوکریٹو قسم کی آفرز لوگوں کو دے رہے ہوتے ہیں تو وہ ہم بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس سے ہمیں بہت ساری مدد ملتی ہے. سوشل میڈیا نے جہاں پہ چیزوں کو بہت زیادہ آسان کیا ہے, جرم کو بہت زیادہ آسان کیا ہے, وہاں پہ پکڑنا بھی ان کو آسان کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا کے تھرو ہم نے اویئرنیس بھی بہت زیادہ لوگوں کو پھیلائی ہے. اب ایک عام بندہ جو ہے اس کو اس بات کا پتہ ہے کہ اگر وہ ڈنکی لگا رہا ہے اور کہیں پہ جا رہا ہے تو وہ ایکچولی اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال رہا ہے, صرف ایک معاشی نقصان نہیں کر رہا ہے, بہت لمبے چوڑے پیسے. دوسری بات یہ ہے کہ جتنے پیسے لوگ ایجنٹس کو دے کے کہیں کا ویزا لگوا رہے ہیں, کسی جعلی ڈاکومنٹس بنوا رہے ہیں, میرا خیال ہے اتنے پیسے دے کے تو ایک آسانی سے عام ویزا بھی لگ سکتا ہے. تو یہ اویئرنیس بھی جو ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے, پرنٹ میڈیا کے ذریعے, الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے, آپ کے ذریعے جو ہم بیٹھ کے بات کر رہے ہیں وہ کچھ لوگ سنیں گے اور ان کو یہ پتہ چلے گا کہ یہ اتنے سارے پیسے جو ایجنٹس کو دینے, اتنے سے پیسے دے کے تو جینون ویزا بھی لگوایا جا سکتا ہے. بالکل ایسے. اگری. تھینک یو ویری مچ منتظر صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا, آپ اسٹوڈیو آئے, تھینک یو ویری مچ. اور آپ نے بڑی پریسائز ڈیٹیل سے ہمیں انلائٹن کیا. تو یہ باتیں آپ نے سن لی, آپ لوگوں کے فائدے کی باتیں. ہم جائیں گے چھوٹی سی بریک پہ اور حاضر ہوں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو باخبر سویرا. اور آج ہم نے موسم کی بات نہیں کی. موسم یہ ہے کہ اوسم میں کہتی لیکن بڑی گرمی ہے. گرمی ہے نا آج. کراچی کا موسم عجیب بے وفا سا ہو گیا, کبھی گرمی, کبھی سردی, کبھی دھوپ, کبھی چھاؤں. بڑا پریشانی ہے. نہیں ہاں بہت گرمی ہو گئی صبح صبح نا. لیکن یہ ہے کہ جناب ہم جب آپ کی بات کر ہی رہے تھے باخبر سویرا میں کھیل کے میدان سے, کرکٹ کی ہم نے بات کر لی, تو ہم بیڈمنٹن کی بھی ذرا آپ کو بات کر دیتے ہیں کیونکہ ہم آپ کو ملوانے جا رہے ہیں بلوچستان کی ایک ایسی بیٹی سے جنہوں نے کھیلوں کے میدان میں پاکستان کا نام روشن کیا ہے. بیڈمنٹن کھلاڑی سروت فاطمہ کی عمر صرف 12 سال ہے. انہوں نے جسٹ 12 ایئرز اولڈ. انہوں نے ملیشیا میں ہونے والے بین الاقوامی مقابلوں میں 2 گولڈ میڈلز حاصل کیے ہیں اور ایک کم عمر میں ہی سربت کی شاندار کارکردگی نہ صرف ان کی صلاحیتوں کا ثبوت ہے بلکہ محنت اور مستقل لگن کو بھی. اچھا جی, سروت فاطمہ قومی سطح پر نیشنل گیمز, جونیئر بیڈمنٹن چیمپئن شپ, ساؤتھ ایشین بیڈمنٹن چیمپئن شپ سمیت دیگر کئی ایونٹس میں میڈل جیت چکی ہیں. تو اس گولڈ میڈل کے علاوہ بھی میڈل جیت چکی ہیں. تو چلیں جی بات کر لیتے ہیں سروت سے. سروت فاطمہ ہمارے ساتھ موجود ہے. تھینک یو سو مچ سروت. اتنی چھوٹی سی عمر ہے آپ کی, انٹرنیشنل لیول پر آپ نے 2 گولڈ میڈلز بھی حاصل کر لیے ہیں. یہ بتائیے کیسے ممکن ہوا اور کن کیٹیگریز میں آپ نے میڈلز حاصل کیے؟ السلام علیکم. تھینک یو. جی میں ملائیشیا گئی تھی ورلڈ انٹر اسکول کھیلنے, تو وہاں دونوں کیٹیگری میں نے الحمدللہ سے گولڈ لیا. ان کے ہوم گراؤنڈ میں نے ان کے پلیئرز کو ہرایا اور میں 4 ٹائم نیشنل جونیئر بیڈمنٹن چیمپئن آف پاکستان ہوں اور 2 ٹائم ساؤتھ ایشین سلور اینڈ برونز میڈلسٹ ہوں اور 2 ٹائم نیشنل گیمز سلور میڈلسٹ ہوں. ابھی بھی میں ساؤتھ ایشین چیمپئن شپ اس بار ہمارے ہوم گراؤنڈ پاکستان اسلام آباد میں ہو رہا ہے, تو اس کے لیے میں ادھر اسلام آباد آئی ہوں. ان دنوں میرا کیمپ ہے.
سرورت آپ سے بات کر کے اتنی خوشی ہو رہی ہے, یقین کریں دل اتنا بڑا ہو گیا کہ بلوچستان کی بیٹی نے پوری دنیا میں بلوچستان کا, پاکستان کا نام روشن کیا ہے. یہ بتائیے آپ کہ آپ اتنی چھوٹی سی ہیں اور جب آپ یہ انٹرنیشنل ایونٹس میں گئیں اور آپ نے یہاں پر کھیلا, کن کنٹریز کو آپ نے ہرایا اور کون سی کنٹریز کو ہرا کے آپ فائنل تک پہنچی؟ جی میں نے ملائیشیا کو ہرایا, تھائی لینڈ کو, عمان, فلپین, UAE کو ہرایا. پھر میں فائنل پہنچ کے پھر میرا اوپوننٹ تھائی لینڈ تھا تو اس کو میں نے ہرایا, اور مکس ڈبل میں میرا اوپوننٹ ملائیشیا تھا, اس کو ہم نے ہرایا. اچھا, تو ذرا ہمیں بتائیے گا یہ آپ کی شوق کیسے شروع ہوا؟ آپ اتنی چھوٹی سی ہیں تو میں تو یہ بھی نہیں پوچھ سکتی کتنے عرصے سے آپ کو تو لگتا ہے بس ابھی آپ بڑی مزید ہوں گی تو ظاہر ہے مزید کامیابیاں انشاءاللہ حاصل ہوں گی. آپ کے کوچ کون ہیں؟ کیسے سارا سلسلہ شروع ہوا؟ یہاں تک کیسے پہنچی؟ جی میں 4 ایئرس اولڈ تھی تو میں نے بیڈمنٹن کھیلنا اسٹارٹ کیا. میرے فادر میرے کوچ ہیں تو وہ اکیڈمی ان کا تھا, وہ جاتے تھے تو میں بھی ان کے ساتھ جاتی تھی. تو اسی طرح میں نے بیڈمنٹن کھیلنا اسٹارٹ کیا اور شوق بڑھتی گئی. اور اسی طرح 6 ایئرس اولڈ تھی تو میں نے بلوچستان لیول میں نے کھیلا, ٹورنامنٹس جیتے. پھر میرا فرسٹ نیشنل جونیئرس میں نے 7 ایئرس اولڈ تھی میں نے کھیلا. پھر فرسٹ ٹائم جب میں انڈر 16 نیشنل چیمپئن آف پاکستان بنی ایج آف 8 میں, بس اسی دن سے میری شوق بڑھتی گئی. اور انشاءاللہ میرا ڈریم ہے کہ میں پاکستان کے لیے اولمپکس میں جا کے گولڈ لے آؤں, پاکستان کا نام روشن کروں. بس لگے ہوئے ہیں. ایسے ہی آپ کے لیے روٹ کرتے رہیں گے, ایسے ہی آپ کو سپورٹ کرتے رہیں گے. اتنی زیادہ لڑکیاں بچیاں اس وقت آپ کو دیکھ رہی ہیں, بوائز بھی دیکھ رہے ہیں, ان کے لیے کیا میسج دینا چاہیں گے آپ جو بیڈمنٹن سے رغبت رکھتے ہیں, بیڈمنٹن کھیلنا چاہتے ہیں؟ جی اسپورٹس کے طرف آ جائیں, سوشل میڈیا سے دور رہیں, پھر محنت کرے. بس زیادہ ہمارے یوتھ اسپورٹس میں آ کے وہ فوراً رزلٹ چاہتے ہیں, تو وہ ہارڈ ورک کو پروسیس کو لے لے تو انشاءاللہ ضرور کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں, بیسٹ آف لک. ہمارے ساتھ ہی سرورت فاطمہ اور زبردست جی طریقے سے پاکستان کا نام روشن کر رہی ہیں. چھوٹی سی عمر ہے, سوچے 12 سال کی عمر میں 2 گولڈ میڈل جیتی اور خواب ان کا اولمپکس جانے کا ہے, جس کے لیے ہم سب جی ان کو بھرپور سپورٹ. سینہ فخر سے اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ بلوچستان کی بیٹیاں اتنا نام روشن کر رہی ہیں ملک بھر کا, پورے پاکستان کا دنیا میں. کیا بات ہے جی, آؤٹ اسٹینڈنگ. ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ یہ ایسے ہی پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں. اچھا, چین کے جنوبی مغربی صوبے میں واقع ہوا جو ایک یانگ گرینڈ کیرن برج, ایک انجینئرنگ کا حیرت انگیز کارنامہ ہے. یہ آپ برج, یس یہ آپ برج دیکھیں اور آپ دیکھیں کہ یہ کیا آرکیٹیکچر ہے اور یہ کس نے ڈیزائن. یہ بادل ہیں اور آپ یہ دیکھیں اس کی ہائٹ, ماؤنٹینز دیکھ نظر آ رہے ہیں آپ کو کیسے بالکل لیول پہ نظر آ رہے ہیں. اس کی یہ برج سطح زمین سے 625 میٹر کی بلندی پر ہے. اور اس پل کی بدولت ہو کیا رہا ہے, یہ آپ نے اصل میں جو انجینئرنگ کا کمال ہے نا وہ یہ دیکھنا ہے کہ جو فاصلہ پہلے 2 گھنٹوں میں طے ہوتا تھا اب وہ صرف کتنے 5 منٹ نہیں, پھر 2 منٹ نہیں, 1 منٹ میں طے ہو سکتا ہے. واو, 1 منٹ میں. ٹائم میگزین نے اسے 2026 کے بہترین مقامات میں نمبر 1 قرار دیا ہے. اور مطلب آپ یہ تو بڑی انٹرسٹنگ اور بڑی کمال کی انجینئرنگ ہے کہ 2 گھنٹے کا سفر 1 منٹ میں آپ. اچھا یہاں پہ دیکھیں, یہاں پہ سپورٹس بھی چل رہے ہیں, یہاں پہ پیرا گلائڈنگ بھی ہو رہی ہے اور پیرا شوٹنگ بھی ہو رہی ہے. زبردست. وہ ڈسٹینس کم ہو گیا ہوگا سطح زمین سے بلند ہونے کی وجہ سے. That could be the reason. بٹ چین کی ٹیکنالوجی, چین کا آرکیٹیکچر, چین کی انجینئرنگ آج دنیا بھر میں کہتا ہوں لوگ خراج تحسین پیش کرتے ہیں. لوگ دنگ رہ جاتے ہیں کہ یہ ہیومن میڈ ہے, یہ انسان کیسے تخلیق کر سکتے ہیں. لیکن آؤٹ اسٹینڈنگ بھائی, اس کی آپ ہائٹ دیکھیں اور کیا حسین مناظر ہیں. او ہو خوبصورت. بس ڈونلڈ ٹرمپ کو نہ پتہ چل جائے ورنہ وہ یہاں پہ بھی آ جائیں گے. نہیں, وہ پھر کاپی کریں گے. اچھا دیکھیں میں یہ کہہ رہی تھی نا, ڈونلڈ ٹرمپ کاپی کریں گے, جو وہ جیسا بھی بنائے اس کا نام ٹرمپ برج ضرور ہوگا کیونکہ وہ ہر بلڈنگ پہ اپنا نام ضرور لکھوا دیتے ہیں. وہ اسٹریٹ آف ہرموز کو اسٹریٹ آف ٹرمپ کہہ رہے تھے تو اندازہ لگا لیں آپ. ڈونلڈ ٹرمپ کبھی بھی اس جگہ پہ نہیں اٹیک کر سکتے کیونکہ یہاں پہ آئل نہیں ہے. تو موسٹ پرابلی اب نیکسٹ پلیس ہی کین اٹیک آن ہز آئل سے پہلے ہی انہیں بہت کچھ جھیلنا پڑ جائے. ہم جائیں گے اچھا بلکہ ہم کریں گے پروگرام کلوز. وقت کی قلت ہے, ہمیں دیجیے اجازت اور بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.